बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा CSS इस्लामिक स्टडीज का सिलेबस है और आज के लेक्चर में हमने करना है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम। हमारी लेक्चर सीरीज उर्दू में है, तो उर्दू के सिलेबस के मुताबिक ये इस तरह होगा कि इस्लाम का सियासी निज़ाम क्या है। इंसान ने अपनी इज्तमाई ज़िंदगी की तरतीब व तहजीब के लिए जो इदारे कायम किए हैं, उनमें रियासत का इदारा सबसे ज़्यादा अहम और बुनियादी है। रियासत वो सियासी ज़रिया है जिसके ज़रिए एक मुल्क के बाशिंदे एक बाकायदा हुकूमत की शक्ल में अपना इज्तमाई निज़ाम कायम करते हैं और इसे कुव्वत काहिरा और कुव्वत नाफिज़ा का अमीन करार देते हैं। दूसरे अल्फाज में रियासत एक मुनज़्ज़म समाज का नाम है। ये उस वक्त वजूद पजीर होती है जबकि एक तरफ अफराद पर इक़्तिदार कायम करने और दूसरी तरफ अफराद की जानिब से इताअत करने का दोगुना राब्ता अमल में आ जाए। इताअत के अमर वाक़े का होना इस बात का काफ़ी है कि रियासत मौजूद हो गई। इज्तमाई ज़िंदगी के लिए रियासत का वजूद नागज़ीर है। इंसान जब दूसरों से मामलात करता है तो इन मामलात की ज़ाब्ताबंदी के लिए कानून की और इस कानून को नाफिज करने वाले इदारे की ज़रूरत पहले ही कदम पर महसूस होती है। रियासत वो इदारा है जो मुआशरती ताल्लुकात, मुआशी लेन देन, तमद्दनी मामलात की इस्तवारी का निगरान और मुहाफिज है। फ़र्द को अपने नशो इर्तिका के लिए एक ऐसे माहौल की ज़रूरत है जिसमें एक तरफ अमन व अमान कायम हो और दूसरी तरफ वो फ़र्द को ऐसी तमाम सहूलतें फराहम करे जो वो खुद हासिल नहीं कर सकता, जैसे दिफा, क़याम, नज़्म कानून, हसूल अदल। तालीम वो चीज़ें हैं जो रियासत के ज़रिए इंसान को हासिल होती हैं। यही वजह है कि इंसानी ज़िंदगी की तश्कील में रियासत का हिस्सा बड़ा अहम है। हकीकत यह है कि इंसान ने अपनी तहजीबी ज़िंदगी के आगाज़ सफ़र में ही इस इदारे की ज़रूरत को महसूस कर लिया था और पूरी इंसानी तारीख़ रियासत के इस्तेहकाम, इसकी तंजीम और तहजीब और इसके फ़रोग़ व इर्तिक़ा की तारीख़ है। और दौर जदीद में अमली तरीक़ों की तरक्की और इज्तिमाई ज़िंदगी में नित नई पेचीदगियों के राह पा जाने की वजह से रियासत का दायरा कार बराबर बढ़ रहा है, इसके असर और नफूज में इजाफा हो रहा है और इसकी कुव्वत और वसाइल में तरक्की हो रही है। दुनिया के तकरीबन तमाम ही ममालिक में रियासत का काम महज अमन व अमान और नज़्म व ज़ब्त कायम रखना ही नहीं बल्कि इज्तिमाई अदल और समाजी फलाह का क़याम भी है। रियासत का इदारा एक मस्बत इदारा है जो ज़िंदगी में के सभी शोबों को मुतासिर करता है। इसके क़याम और इर्तिक़ा में इंसान की इखलाकी हिस्स और तसव्वुर अदल का गैर मामूली दखल रहा है। इंसाफ वो महवर है जिसके गिर्द सियासी निज़ाम का हर पुर्जा हरकत करता है। चुनांचे रियासत अगर मुआशी ताल्लुकात को तरतीब देती है तो इसलिए कि अदल कायम हो, कवानीन बताती या बदलती है तो इसलिए कि वो उसूल इंसाफ से ज़्यादा मुताबिकत इख्तियार कर सकें। इखलाकी एहसास का इस दर्जे है कि अगर खुद गर्ज अनासिर अपने मफाद की बिना पर कानून बनाते हैं तो उन पर भी उसूल इखलाक और इंसाफ ही का जामा पहनाकर कौम के सामने पेश करने पर मजबूर होते हैं। और तारीख शाहिद है कि जब कभी भी आईन मुमलिकत ने कोई ऐसी शक्ल इख्तियार की जो कौम की चश्मे इखलाक में खटकती हो तो जल्द या बदेर इनकलाब वाक़ हुआ और रियासत की बुनियादें हिल गई। नीज़ इस्तेहकाम और सेहतमंद इर्तिका उस वक्त हासिल हुआ है जब आईन और कानून कौम के उसूल इखलाक और उनके इज्तिमाई ज़मीर के मुताबिक थे। इस्लाम इखलाक और सियासत के इस फितरी ताल्लुक को एक बुनियादी हकीकत की हैसियत से पेश करता है। इसके निज़ाम में फ़िक्र अमल में इस जाहिलाना तसव्वुर के लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि दीन और सियासत दो जुदा जुदा चीज़ें हैं। रियासत का मकसद इंसाफ कायम करना है और ये काम दीन का है कि वो इन असूल और इंसाफ और ज़ाब्ता इखलाक को फराहम करे जिसे रियासत कायम करने की कोशिश करती है। इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है और वो हयात इंसानी के हर पहलू के लिए हिदायत देता है। इस हमागीर हिदायत का नाम शरीयत है। कुरान में हमें हुक्म दिया गया है कि हम पूरी शरीयत का इत्तबा करें और इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अहले किताब जिन अहकाम खुदाबंदी को अपनी ख्वाहिश और पसंद के मुताबिक पाते उन पर तो अमल पैरा हो जाते, लेकिन जो अहकाम इलाही उनकी ख्वाहिश और पसंद के मुताबिक ना होते उनसे कनी कतरा जाते। इस बिना पर उनको खुदा की जानिब से तमहीद की गई कि अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, क्या तुम किताब इलाही के बाज़ हिस्सों को तो मानते हो और बाज़ का इनकार करते हो। फिर इस रिवश की बाबत इस हलाकत खेज सज़ा का ऐलान फरमाया, फमा जज़ाउ मन यफ़अल ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमिल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब। बस तुम में से जो शख्स ऐसा करेगा उसकी सजा दुनिया की जिंदगी में सिवाय जिल्लत और नामुरादों के और क्या हो सकती है, और कयामत के दिन ऐसे लोगों को शदीद तरीन अजाब की तरफ लौटाया जाएगा। इन अहकाम के बाद जिंदगी के किसी भी हिस्से को इस्लाम के दायरे से बाहर रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्लाम ने अपनी पूरी तारीख में रियासत की अहमियत को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। अंबिया कराम वक्त की इज्तमाई क़ुव्वत को इस्लाम के ताबे करने की जिद्दोजहद करते रहे। उनकी दावत का मरकजी तख़य्युल भी यही था
کہ اقتدار خدا اور صرف خدا کے لیے ہو جائے اور شرک کی اپنی ہر جلی اور خفی شکل میں ختم کر دیا جائے۔ ان میں سے ہر ایک کی پکاری بس یہی تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے برادران قوم، اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں۔ ان الحکم الا للہ، سن رکھو کہ قانون اور حکم اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار تخلیق اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کے لیے ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک نے خدا کی حاکمیت کے نمائندے کی حیثیت سے اپنی قوم سے مطالبہ کیا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ کے ان فرستادہ بندوں نے زندگی کے ہر شعبے کی اصلاح کی جد و جہد کی تاکہ خدا کی زمین پر خدا کا دین اور اسی کا قانون جاری و ساری ہو۔ ان کی یہ جد و جہد پوری زندگی کی اصلاح کے لیے تھی اور ریاست و سیاست کی اصلاح اس کے ذرائع میں سے ایک اہم ترین ذریعہ تھی۔ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اسلامی ریاست قائم کی اور اسے معیاری شکل میں چلایا۔ فکر اسلامی میں ریاست کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ خود خالق ارض و سماوات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھاتا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اے نبی دعا کرو کہ اے پروردگار مجھ کو یہاں بھی جہاں سے تو لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ یہ آیت ہجرت نبی سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس تاریخی پس منظر میں اس کی اہمیت اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اے اللہ، یا تو مجھے خود اقتدار عطا کر یا کسی حکومت کو میرا مددگار بنا دے تاکہ اس طاقت سے میں دنیا کے بگاڑ کو درست کر سکوں، برائیوں کے سیلاب کو روک سکوں، نیکیوں کو قائم کر سکوں اور تیرے قانون عدل کو جاری کر سکوں۔ اس آیت کی یہی تفسیر حسن بصری اور قتادہ نے کی ہے، اور اسی کو ابن جریر اور ابن کثیر جیسے جلیل القدر مفسران نے بھی اختیار کیا ہے۔ اس کی تائید ان احادیث سے بھی ہوتی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا سدباب کر دیتا ہے جن کا سدباب قرآن سے نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ اسلام اور حکومت اور ریاست دو جڑواں بھائی ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر درست نہیں ہو سکتا۔ بس اسلام کی مثال ایک عمارت کی ہے اور حکومت گویا اس کی نگہبان ہے۔ جس عمارت کی بنیاد نہ ہو وہ گر جاتی ہے اور جس کا نگہبان نہ ہو وہ لوٹ لیا جاتا ہے۔ اسلام ایک قانون شہادت دیتا ہے، اس کا اپنا فوجداری اور دیوانی قانون ہے۔ وہ تجارت اور معاملات کے لیے قانونی ہدایت دیتا ہے۔ وہ نکاح و طلاق، وراثت و وصیت، بے و ہبہ کے لیے قوانین دیتا ہے۔ اگر حکومت و اقتدار اس کو حاصل نہ ہو تو اس کی شریعت کا ایک حصہ معطل، بیکار اور ناقابل عمل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور حکومت دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے بغیر درست نہیں رہ سکتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ایک بہت بڑا کام اور آپ کی بعثت کا ایک اہم مقصد حکومت الہی کا قائم کرنا اور دنیا میں آسمانی نظام سیاست و اخلاق اور معاشرت کا جاری کرنا تھا۔ یہ نقطہ اچھی طرح سمجھنے کے لائق ہے کہ حکومت الہی کے قیام اور اسلامی نظام و قوانین و حدود کے اجرا اور ماحول کی تبدیلی کے بغیر اصلاح کی سب کوششیں کوہ کندن اور ثابت ہوں گی۔ صرف چند خاص لوگوں کی اصلاح ہوگی، لیکن ضرورت فضا بدلنے اور جڑ مضبوط کرنے کی ہے۔ یہی وہ نقشہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا، اور تجربہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اور پائیدار کامیابی اسی کو ہوئی، اور قیامت تک اسلام کی ترقی کا ضامن یہی نظام عمل ہو سکتا ہے۔ اسلام صرف خاص کا مذہب نہیں ہے اور چند منتخب لوگوں کو اس پر عمل کرنا کافی نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام اکثر مذاہب کی طرح چند عقائد و رسوم کا نام نہیں ہے، وہ زندگی کا نظام ہے۔ وہ زمانے کی فضا، طبیعت بشری کا مذاق اور سواد اعظم کا رنگ بدلنا چاہتا ہے، اور عقائد کے ساتھ ساتھ اخلاق و معاشرت، زندگی کے مقصد، معیار، زاویہ نظر اور انسانی ذہنیت کو بھی اپنے قالب میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس کے مادی و سیاسی اقتدار حاصل ہو، صرف اسی کو قانون سازی اور تنقید کا حق ہو، اسی کے صحیح نمائندے دنیا کے لیے نمونہ ہو۔ اسلام کے مادی اقتدار کا لازمی نتیجہ اس کا روحانی اقتدار اور صاحب اقتدار جماعت کے اخلاق و اعمال کی اشاعت ہے۔ اس حقیقت کو قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ مسلمان وہ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں صاحب اقتدار کر دیں تو یعنی ان کا حکم چلنے لگے تو وہ نماز قائم کریں گے، ادائے زکوٰۃ میں سرگرم ہوں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اور تمام باتوں کا انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام میں جس قدر اہم فریضہ ہے، وہ اس سے ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کے برپا کرنے کا مقصد بھی یہی بتایا
کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے میدان میں لائی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور قیامت تک کے مسلمانوں کا یہی فرض قرار دیا گیا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تمہیں ایک ایسی امت بننی چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت دیتی رہے، نیکی کا حکم کرتی رہے اور برائی سے روکتی رہے، لیکن یہ یاد رہے کہ اس کے لیے امر، حکم اور نہی یعنی مخالفت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ امر و نہی کے لفظ میں اقتدار اور تحکم کی شان ہے۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ بھلائی اختیار کرنے کی درخواست و عرض کریں گے اور برائی سے باز رہنے کی التجا کریں گے، نہیں، بس امر و نہی کے لیے سیاسی اقتدار اور مادی قوت کی ضرورت ہے، اور امت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اس کا انتظام کرے۔ صحیحین کی مشہور حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کوئی بدی دیکھے اس کو ہاتھ سے بدل دے، اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہ روک سکے تو دل سے برا سمجھے، اور یہ آخری درجہ ایمان کا یعنی سب سے کمزور درجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ تفسیر بالید ہاتھ سے بدل دینے اور عمل اصلاح کے لیے قوت و اختیار کی ضرورت ہے، زبان سے روکنے کے لیے بھی کچھ قدرت اور آزادی کی ضرورت ہے، اگر یہ کچھ نہیں تو تیسرے درجے پر قناعت کرنی پڑے گی جو ایمان کا آخری درجہ ہے، اور جس کے بعد بعض روایت کے مطابق ایک ذرہ برابر بھی ایمان نہیں رہ جاتا۔ مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ غلامی میں بدی کو دل سے برا سمجھنا اور نیک کا احساس بھی جاتا رہتا ہے۔ تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی فطرت اس بات کا مطالبہ کرتی ہے اور قرآن و حدیث کے نصوص اس امر کا تقاضا کرتے ہیں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے آزاد فضا حاصل کی جائے اور ریاست اور حکومت کو دین کے فروغ اور اسلام کے بنائے ہوئے مقاصد حیات کے لیے ان حدود میں رہ کر استعمال کیا جائے جو قرآن و سنت نے متعین کرتی ہیں۔ جو ریاست اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرے وہ اسلامی ریاست ہے، اور ایسی ریاست کے قیام کے بغیر اسلام کا نصب العین نامکمل رہے گا۔ خود پاکستان کے قیام کی جد و جہد بھی مسلمانوں کے اسی احساس کا نتیجہ تھی کہ ان کی ایسی ریاست ہونی چاہیے جہاں وہ اپنے عقائد و تصورات اور اپنے قانون حیات کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزار سکیں۔ فقہ کے ایک بنیادی مسئلے سے بھی اس سے پر روشنی پڑتی ہے کہ اسلامی فکر کے تمام مکاتیب خیال اس امر پر متفق ہیں کہ ملت اسلامیہ کے لیے نصب امامت لازمی ہے، خلیفہ اور امام کا تقرر واجب ہے، کیونکہ نظم ملت، قیام امن، حصول نفع و دفع ضرر، نفاذ احکام شریعت، امامت و خلافت کے قیام کے بغیر ممکن نہیں۔ علامہ ابن حزم اپنی کتاب الفصل بین المل والنہل میں لکھتے ہیں کہ کل اہل سنت، مرجع، شیعہ، خوارج سب کا اتفاق ہے کہ نصب امام واجب ہے، اور یہ کہ امت پر اپنے امام عادل کی اطاعت واجب ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام قائم کرے اور ان احکام شریعت کے مطابق ان کا سیاسی نظام قائم کرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ اور شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر جامع شرائط خلیفہ کا مقرر کرنا واجب بالکفایہ ہے، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر پوری امت کا اجماع ہے، تمام فرقے اس پر متفق ہیں۔ اختلاف اگر ہے تو تقرر اور انتخاب کی تفاصیل و جزیات پر یا اس کے مختلف شرائط میں ہے، لیکن نصب امامت کے وجوب پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ سب کی نگاہ میں لازمی اور ضروری ہے۔ ہماری اب تک کی بحث سے یہ نتیجے ہمیں حاصل ہوئے کہ پہلا یہ کہ ریاست کا ادارہ انسانی سماج کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور اس کے بغیر منظم اجتماعی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا، اسلام انسان کی پوری زندگی کے لیے ہدایت ہے اور اس نے اجتماعی زندگی کے لیے بھی واضح رہنمائی دی ہے۔ تیسرا، اسلام دین و سیاست میں کسی تفریق کا روادار نہیں ہے، وہ پوری زندگی کو خدا کے قانون کے تابع کرنا چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے سیاست کو بھی اسلامی اصولوں پر مرتب کرتا ہے اور ریاست کو اسلام کے قیام اور اس کے استحکام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تیسرا، یہ روش دنیا و آخرت دونوں میں عطا الہی کی موجود ہے کہ کچھ احکام الہی کو تو تسلیم کر کے ان پر عمل کیا جائے اور کچھ دوسرے اسلامی احکام سے صرف نظر اور روگردانی اختیار کی جائے، خواہش و نفس کی اندرونی وحشت کی بنا پر یا پھر کسی بیرونی دباؤ یا مرعوبیت کی بنا پر۔ اور اسلام اور ریاست و حکومت کا اتنا قریبی تعلق ہے کہ یہ ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہیں کہ اگر ریاست و حکومت اسلام کے بغیر ہوں تو وہ ظلم اور بے انصافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور ان کے نتیجے میں چنگیزی رونما ہوتی ہے، اور اگر اسلام ریاست و حکومت کے بغیر ہو تو اسے ایک حصے پر عمل ہی ممکن نہیں رہتا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ریاست کو اسلامی بنیادوں پر قائم کیا جائے اور حکومت اسلام کی پابند ہو اور اس کے قیام کے لیے سرگرم عمل رہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جو ریاست کرتا ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں اور وہ دنیا کے دوسرے سیاسی نظاموں سے کس حد تک مختلف ہے۔ اسلامی ریاست کی پہلی خصوصیت ہے اصولی اور نظریاتی ریاست۔ اسلامی ریاست کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک اصولی اور نظریاتی ریاست ہے۔ اس ریاست کی بنیاد نہ نسل پر ہے، نہ رنگ پر، نہ زبان پر اور نہ وطن پر، نہ محض معاشی مفاد کا اشتراک
کس کی احساس ہے اور نہ محض سیاسی الحاق۔ اس ریاست کی اصل بنیاد یہ ہے کہ یہ اسلامی نظریہ حیات کی علم بردار، اس کی تابع اور اس کو قائم کرنے والی ہے۔ جو ریاست خدا کی سیاسی حاکمیت کا اعلان کرے اور اس کے قانون کو نافذ کرنے والی بنے، وہ اسلامی ریاست ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ہر ریاست کی طرح اسلامی ریاست کے لیے بھی ایک متعین علاقہ اور آبادی کا ہونا ضروری ہے، اور اس سرزمین کی حفاظت اور اس کے رہنے والوں کی فلاح و بہبود ہر لمحہ اس کے سامنے رہنی ہے۔ لیکن اسلامی ریاست کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک نظریاتی ریاست ہے اور ایک ایسے اصول کی دائی ہے جو تمام انسانوں کے لیے یکساں ہے۔ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے یہ کہا تھا۔ سورہ حج کی وہ آیت جو ابھی ہم نے دیکھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ مسلمان وہ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں صاحب اقتدار کر دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، ادائے زکوٰۃ میں سرگرم ہوں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اور تمام باتوں کا انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد الہی ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبشرات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ ہم نے اپنے رسول واضح نشانیاں دے کر بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان یعنی عدل اتاری تاکہ انسان انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے اتارا لوہا، ریاست کی قوت و جبروت جس میں سخت خطرہ ہے اور لوگوں کے لیے بہت فوائد بھی ہیں، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس کے دین کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ نور میں ارشاد ہوا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تم میں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام عمل کریں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی، اور جس دین کو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے ان کو ان کے لیے قوت دے گا، اور خوف و ہراس کے بعد ان کو امن بخشے گا، اور وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔ اور جو اس کے بعد نافرمانی کی روش اختیار کرے اور فاسق رہے، اور اے مسلمانوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اسلام میں حکومت کا مقصد دین کو قائم کرنا، خدا کی کتاب کے مطابق انصاف قائم کرنا، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ہے۔ یہ ریاست ایک نظریاتی اور مقصدی ریاست ہے، اور اس کی اصل ذمہ داری اور اس اصول کی سربلندی ہے جسے قائم کرنے کے لیے یہ وجود میں لائی جاتی ہے۔ اسلام میں قانون حکومت اور ریاست پر فوقیت رکھتا ہے، اور خود حکومت خدا کے قانون کی پابند اور اس کی تابع ہوتی ہے۔ ریاست کلی اختیارات کی حامل نہیں، بلکہ یہ اپنے اختیارات خدا کے قانون سے حاصل کرتی ہے اور اس کی پابند اور ماتحت ہے۔ اس میں اصول اطاعت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر اطاعت پر بلند و بالا ہے۔ ہر شخص کی بنیادی وفاداری شریعت سے ہے۔ ریاست کی وفاداری اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی وفادار ہے، اور اگر وہ ان کی بے وفائی کرے تو مسلمان ہرگز اس کی اطاعت کے پابند نہیں ہے۔ اسی اصول کو قرآن پاک میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت ربانی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا مرکز و محور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور وفاداری ہے۔ دوسری اطاعتیں صرف اسی صورت میں قابل قبول ہوں گی جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ماتحت اور تابع ہوں۔ اللہ اور رسول کے احکام کے الگ رقم کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ اسی حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح فرمایا کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کے لیے کوئی اطاعت نہیں۔ مسلمانوں کے اولی الامر یعنی وہ اصحاب اقتدار جنہیں فیصلہ کن اختیارات حاصل ہوں اور جو ریاست کی بنیادی پالیسی بنائیں، مسلمانوں میں سے ہونے چاہیے۔ منکم، تم میں سے، اس کا اشارہ اس حقیقت کی طرف ہے، اس لیے اسلامی ریاست کی کلیدی مناصب انہی افراد کے پاس ہونے چاہیے جو مسلمان ہیں۔ تیسرا، اولی الامر کی اطاعت اور ان کی فرما برداری مسلمانوں کے لیے ضروری کی گئی ہے تاکہ زندگی کا نظام بحسن خوبی چلے اور بے وجہ اس میں اختلاف واقع نہ ہو۔ لیکن اولی الامر کی یہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ اگر وہ کوئی ایسا حکم دے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اس کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو لازم ہے کہ اپنے اولی الامر کی بات سنیں اور مانیں، خواہ اسے پسند ہو یا ناپسند، تاوقت کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے، اور جب اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو پھر اسے نہ کچھ سننا چاہیے اور نہ
ماننا چاہیے۔ اولی الامر سے بحث اور مذاکرہ، ان سے اختلافات اور ان پر تنقید اور محاسبہ کی اجازت پر ضمانت بھی رعایت دیتی ہے۔ ہمیں حق دیا گیا ہے کہ ان سے اختلاف کریں اور بالآخر فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہو، لیکن یہ تنقید اور اختلاف حدود قانون میں رہتے ہوئے ہونے چاہیے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر ایسے لوگ بھی حکومت کریں گے جن کی بعض باتوں کو تم معروف پاؤ گے اور بعض کو منکر، تو جس نے ان کے منکرات پر اظہار ناراضگی کیا وہ بری الذمہ ہوا، اور جس نے ان کو ناپسند کیا وہ بھی بچ گیا، مگر جو ان پر راضی ہوا اور پیروی کرنے لگا تو وہ ماخوذ ہوگا۔ صحیح مسلم۔ یہ اصول وفاداری اس بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے کہ اسلامی ریاست ایک اصولی اور نظریاتی ریاست ہے۔ اس کا مقصد ایک نظریے کو سربلند کرنا ہے اور اس میں اطاعت ایک اصول کی ہے، محض اقتدار کی نہیں۔ اسلامی ریاست کی اصولی اور نظریاتی ہونے سے چند امور پر مزید روشنی پڑتی ہے۔ وہ امور یہ ہیں: پہلا، اسلام میں ریاست خود ایک مقصد نہیں بلکہ ایک اعلیٰ تر مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح یہ فاشسٹ ریاست سے بالکل مختلف ہے، جہاں ریاست خود مقصد بن جاتی ہے اور فرد کی کوئی مستقل بذات حیثیت نہیں رہتی۔ اسلامی ریاست کا مقصد افراد کو وہ مواقع فراہم کرنا ہے جن کے ذریعے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پورا کر سکیں۔ یہ ریاست خود اس بالا تر قانون کی تابع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ انا اول المسلمین، میں اطاعت الہی کرنے والوں میں سب سے پہلا ہوں، اور اسلام کا قانون سربراہ مملکت پر بھی اسی طرح لاگو ہوتا ہے جس طرح ایک عام شہری پر۔ اسلامی ریاست ایک لادینی قومی ریاست سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔ لادینی ریاست وہ ریاست ہے جو اپنے معاملات اور مسلک کو مذہب اور الہی ہدایت پر مبنی کرنے کی بجائے محض عقل اور مصلحت سے اپنا کام چلاتی ہے اور کسی بالا تر قانون کی پابند نہیں ہوتی۔ ایسی ریاست مذہب کے معاملے میں غیر جانبدار بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی معاملات میں اس کی مخالف بھی۔ ایسی ریاست اسلام کی بالکل ضد ہے۔ اسلام دنیاوی معاملات کی اصلاح چاہتا ہے، لیکن خدا کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر نہیں، بلکہ اس کی روشنی میں یہ کام انجام دینا چاہتا ہے۔ اسلام اور لادینی ریاست، آج چونکہ لادینی ریاست کا چلن ہے اس لیے اس کے بارے میں چند باتیں ہم یہاں پہ دیکھیں گے۔ مغرب میں لادینی ریاست کا تخیل ایک خاص پس منظر کی پیداوار ہے۔ وہاں پاپائی نظام نے جو شکل اختیار کر لی تھی اور مذہب کے نام پر بادشاہوں سے گٹھ جوڑ کے ذریعے جن مظالم کو سند جواز دی گئی تھی، انہوں نے ایک رد عمل پیدا کیا۔ عیسائیت کی مخالفت میں اتنی بے اعتدالی پیدا ہوئی کہ خود مذہب کے خلاف بغاوت کر دی گئی، اور اس بغاوت کا سبائی مظہر لادینی ریاست تھی۔ سیکولرزم کی تحریک کا باقاعدہ آغاز 1832 میں ہوا، جب جیکب ہولیگ نے سیاست کو مذہب سے پاک رکھنے کی یہ تحریک قائم کی۔ اس تحریک کی سربراہی اہل فکر و سیاست کے ہاتھوں میں نہیں، اور بہت جلد اس مسلک کو سیاسی قبولیت حاصل ہو گئی۔ مختصراً اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ مذہب کا دائرہ انفرادی زندگی تک محدود رہنا چاہیے اور اسے اجتماعی اور سیاسی زندگی سے کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ شروع میں بات صرف مذہب کے معاملے میں غیر جانبداری اور فرد کی کامل آزادی کی تھی، لیکن بعد میں اس تحریک کا ایک حصہ مذہب کی مخالفت اور جارحانہ مادیت یا اشتراکیت کا داعی بن گیا۔ مغرب میں لادینیت کے جو اثرات رونما ہوئے ہیں ان میں سے پہلا اثر یہ ہے کہ سیکولرزم کی تشکیل اور ذہنی پراگندگی کو پیدا کیا ہے۔ سیکولرزم نے شک اور ذہنی پراگندگی کو پیدا کیا ہے۔ کوئی ایک نصب العین انسان کے سامنے نہیں رہا، وہ ایک قسم کی بے عقیدگی انسان میں پھیل گئی ہے۔ یہ اسی ذہنی انتشار اور فکری تشدد کا نتیجہ ہے کہ اشتراکیت اور فسطائیت جیسی تحریکوں نے جنم لیا ہے اور انسان کو مادہ پرستی کی انتہا کی طرف لے گئی ہے۔ اشتراکیت کا مشہور نقاد R.N. کریوہنٹ لکھتا ہے کہ اشتراکیت غربت و افلاس اور خراب سماجی حالات کی پیداوار نہیں ہے، اس لیے اس کی اصلی کشش نجات نچلے افلاس زدہ طبقات کے مقابلے میں اچھی تنخواہ پانے والے مزدوروں اور تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ کارکنوں کے لیے ہے۔ یہ اس عمل کا نتیجہ بھی نہیں ہے کہ عوام ہی اب سرمایہ دارانہ نظام کی خیانتوں اور بے انصافی کا شعور پیدا ہو گیا ہے، اور نہ ہی یہ نظام پیداوار کی اقتا دینے والی یکسائی اور عدم تنوع کا نتیجہ ہے۔ حقیقت یہ ہے، اور آخری تجزیہ ہمیں اسی نتیجے تک لاتا ہے، کہ اشتراکیت ان نظریات کے مجموعے کا نام ہے جنہوں نے ہماری زندگی کے اس خلا کو پر کیا ہے جسے منظم مذہب کے انہدام نے پیدا کیا تھا، اور جو زندگی پر لادینیت کے غلبے کا لازمی نتیجہ تھا۔ اور اس نظام فکر و عمل کا مقابلہ اگر کیا جا سکتا ہے تو ایک دوسرے ہمگیر نظام حیات ہی سے کیا جا سکتا ہے جو کچھ دوسرے اصولوں کا علمبردار ہو۔ اور جو حضرات اشتراکیت کی طرف نہیں گئے وہ ذہنی بے اطمینانی، روحانی اضطراب، جذباتی تلون اور بے عقیدگی کا شکار ہوئے ہیں۔ فرد کے سامنے نیا نصب العین صرف ذاتی اغراض و خواہشات کی تکمیل رہ گیا، اور قومی پیمانے پر مصلحت اور موقع پرستی نے انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ظلم سے بھر دیا، اور کوئی مستقل ضابطہ اخلاق ملکی اور قومی زندگی کے لیے باقی نہ رہا۔ نتیجتاً اس صدی نے دو ایسی ہولناک عالمی جنگوں کا مشاہدہ کیا ہے جنہیں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد انسانیت کی پوری تاریخ کی تمام جنگوں کے مجموعی مقتولین اور مجروحین کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے
عام اخلاقی اثرات بھی تباہ کن تھے۔ مستقل مزاجی، پامردی، جرات اور سب سے بڑھ کر نیکی اور بدی میں تمیز کا مادہ ختم ہونے لگا، اور افادیت، مصلحت بینی اور ابن الوقتی انفرادی اور اجتماعی اخلاق کی بنیاد بن گئے۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں سماجی اور معاشرتی برائیاں رونما ہوئی ہیں جو معاشرے کو سکون اور اطمینان سے محروم کیے ہوئے ہیں۔ تجربے نے بتایا ہے کہ اگر خالص مادی فائدہ پیش نظر ہو اور کوئی اعلیٰ اخلاقی اور روحانی نظام موجود نہ ہو تو محض مادی فائدہ بھی انسان کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ارنلڈ ٹائن بھی سیکولرزم کے نتائج کا جائزہ لے کر کھلے الفاظ میں اس کی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اب واضح ہو گیا ہے کہ اگر صرف دنیاوی خوشی کو مقصد زینت بنا دیا جائے گا تو اس میں فرد کی مادی خوشحالی اور دنیاوی سکون کا حصول بھی ناممکن ہے۔ ہاں، یہ قابل فہم ہے کہ اگر سیکولرزم سے بلند و بالا کوئی روحانی مقصد سامنے دکھا دیا جائے تو ایک ضمنی نتیجے کی حیثیت سے انسان کو دنیاوی خوشی بھی حاصل ہو جائے گی۔ پھر حقیقت یہ ہے کہ سیکولرزم عملاً ناکام ہی نہیں ہوا ہے بلکہ تاریخ اب سیکولرزم سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ اگر کہیں گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو سیکولرزم آج ایک دقیانوسی اور اذکار رفتہ تصور ہے، اور گردش ایام کی اس کی طرف ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں اور گردش ایام کی اس کی طرف لوٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ سیکولرزم کچھ خاص تاریخی عوامل کی پیداوار تھا اور ایک مخصوص فضا میں ہی وہ کام کر سکتا تھا۔ اگر وہ عوامل موجود نہ ہو تو اس کا قائم رہنا ممکن نہیں ہے۔ سیکولرزم، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا، اس نظام کو کہتے ہیں کہ جس میں سیاسی اور ریاستی معاملات میں مذہب کو کوئی دخل نہ ہو، لیکن اگر مزید تجزیہ کیا جائے تو یہ بات یہاں آ جاتی ہے کہ یہ مذہبی اور نظریاتی غیر جانبداری کا داعی ہے۔ 19ویں صدی کی سیاسی تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیکولرزم انفرادیت، قومیت اور معاشی امور میں مکمل آزادی اور ریاست کی عدم مداخلت سیاست کے بنیادی تصورات تھے، اور یہ تمام تصورات ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ سیکولرزم اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب ریاست صرف ایک دفاعی ادارہ یعنی پولیس اسٹیٹ ہو، اور یعنی اس کی ذمہ داری محض نظم و نسق کو قائم رکھنا ہو اور ملک کو بیرونی حملہ اور اندرونی بدامنی سے بچانا ہو۔ ایسے ہی نظام ریاست میں فرد کو پوری آزادی دی جا سکتی ہے کہ وہ جس طرح چاہے زندگی گزارے، اور صرف اسی صورت میں حکومت کم از کم نظری حد تک مذہبی اور نظریاتی غیر جانبداری کو روا رکھ سکتی ہے۔ اور یہی تصور 19ویں صدی میں تھا، لیکن آج ریاست کا تصور بدل گیا ہے۔ آج ریاست محض ایک عظیم الشان بت نہیں ہے۔ آج یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک خاص دائرے کو چھوڑ کر ملک میں جو کچھ بھی ہوتا ہے رہے، ریاست عدم مداخلت پر کاربند رہے گی۔ آج اس کے وظائف نہایت عظیم اور اس کا دائرہ کار نہایت وسیع ہے۔ وہ زندگی کے ہر شعبے کی صورت گری کرتی ہے اور اپنی پالیسی کے ذریعے اس کی ضابطہ بندی کرتی ہے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جہالت کو ختم کرے اور علم کی شمع روشن کرے، غربت کو ختم کرے اور دولت کی منصفانہ تقسیم کی کوشش کرے، سماجی برائیوں کا کلا کما کرے اور شہریوں کے اخلاقی اور معاشرتی تعلیم کا بندوبست کرے، بیماروں کا علاج کرے، مظلوموں کی داد رسی، مجبوروں کی مدد و استعانت کا اہتمام کرے۔ مختصراً آج کی ریاست ایک فلاحی ریاست ہے، اور اس کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ نظریاتی غیر جانبداری برت سکے۔ اسے تو کچھ نہ کچھ اقدار کو ماننا ہوگا، کسی نہ کسی نظریے کو قبول کرنا ہوگا، خبر و نشر اور فلاح و خسران کے کسی نہ کسی معیار کو اختیار کرنا ہوگا، اور اس کی روشنی میں اپنی پوری پالیسی کو ترتیب دینا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی ریاست ایک نظریاتی ریاست بنتی جا رہی ہے، اور وہ بنیادیں جن پر سیکولرزم کا نظام فکر قائم تھا تاریخی یادوں کی حیثیت سے تو ضرور موجود ہیں، لیکن دنیائے حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں۔ جن بنیادوں پر یہ قلعہ تعمیر ہوا تھا وہ گر چکی ہیں، اور محض تمناؤں کے ذریعے اس خلا کو پر نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی دنیا میں سیکولرزم کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تاریخ اسے بہت پیچھے چھوڑ آئی ہے۔ آج کی ضرورت صرف نظریاتی ریاست ہے جو سیکولرزم کی عین ضد ہے اور جسے اسلام قائم کرنے کا داعی ہے۔ اور اسلامی ریاست ایک خالص قومی ریاست سے بھی مختلف ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد محض قوم پر نہیں ہے، نظریہ اور اصول پر ہے، اور پھر خود اس کا تصور قومیت بھی دوسروں سے مختلف ہے۔ اسلام ایک بالکل نئی طرز کی قومیت، نظریاتی قومیت کا تصور پیش کرتا ہے، اور اسلامی ریاست اس نئے تصور کی علمبردار ہوتی ہے۔ اس ریاست کے لیے جغرافیائی حدود تو ناگزیر ہیں، لیکن اس کی اصل دعوت یہ ہے کہ انسانیت رنگ، نسل، زبان اور محدود وطنیت کی مصنوعی پابندیوں کو توڑ کر ایک نظریاتی قومیت اختیار کرے اور اسی بنیاد پر ایک عالمگیر ریاست قائم کرے۔ جب تک یہ نصب العین حاصل ہو، جغرافیائی حد بندیوں کو گوارا کرنا ہوگا، لیکن پوری امت کی وحدت یا کم از کم اس کی ایک دولت مشترکہ کا قیام ایسی ریاست کے پیش نظر رہے گا۔ اسی طرح یہ ان ریاستوں سے بھی مختلف ہوگی جو محض جغرافیائی قومیت پر مبنی ہیں اور جن کے پاس کوئی نظریہ اور دعوت نہیں ہے۔ اسلامی ریاست بلا شبہ حکومت الہیہ کی داعی ہے، لیکن یہ پاپائی ریاست اور تھیوکریسی سے بھی مختلف ہے۔ تھیوکریسی وہ نظام حکومت ہے جس میں حکمرانی کے اختیارات خدا کو ہوں اور مذہبی پروہتوں کا طبقہ اسے نمائندے کی حیثیت سے یہ کام انجام دے، اور مذہب اور مذاہب کی قاموس میں دے
बाइक इसकी तारीफ यूं करता है कि हुकूमत की एक ऐसी किस्म जिसमें इक़्तिदार आला का मरकज खुदा या खुदाओं का किसी और किताबी कुव्वत को समझा जाए, हकीकी हुक्मरान पादरी या मजहबी पुरोहित हों और कवानीन को एहकाम खुदावंदी समझा जाए। तारीखी हैसियत तो इसकी मिसालें यहूदियों, ईसाइयों और ब्राह्मणों वगैरह में मिलती हैं। इस्लामी रियासत खुदा की हाकमियत आला पर मबनी है, लेकिन ये थियोक्रेसी से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ है और वजह इख्तिलाफ मुख्तसरन ये है। पहली वजह यह है कि थियोक्रेसी में हाकमियत के अमली इख्तियारात एक मखसूस मजहबी तबके के हाथों में होते हैं जो सियाह सफेद का मालिक होता है, जिसकी राय कानून होती है, जिस पर कोई तनकीद नहीं कर सकता, जो खुदा के नाम पर सारे इख्तियारात बिला रोक टोक इस्तेमाल करता है और किसी के सामने भी जवाबदेह नहीं होता। इस्लाम में अपने किसी मुस्तकिल तबके का कोई वजूद नहीं है। इस्लाम में ऐसे किसी मुस्तकिल तबके का कोई वजूद नहीं। बंदा और खुदा के ताल्लुक को इस्तवार करने के लिए यहाँ पुरोहितों की किसी वास्ते और जरिए की जरूरत नहीं। इस्लाम की तालीमात न सिर्फ हर मुसलमान के लिए एक खुली हुई किताब की तरह है, बल्कि उनसे वाकफियत हर मुसलमान का फर्ज भी है। सियासत में भी निज़ाम हुकूमत चलाने वाले खुदा और हुकूमत दोनों के सामने जवाबदेह होते हैं। इस्लामी रियासत के असहाब अमर के लिए कोई शर्त है तो वो इल्म और तकवा की है और उनके हसूल के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इस्लामी तारीख में हमें कभी इस किस्म की पापायत नजर नहीं आती जैसी यूरोप या हिंदुस्तान, जापान और तिब्बत में मिलती है। हमारे यहाँ उलमाए हक के अलमबरदार और आज़ादी के मुहाफिज की हैसियत से नजर आते हैं। वो खुद जुल्म, सितम और इस्तिबदाद का निशाना बने हैं, उनका जरिया नहीं। आज़ादी की जिद्दोजहद के जो सुरखेल थे वो उलमा रहे हैं और आलिम बनने का रास्ता हर शख्स के लिए खुला रहा है। नीज़ आम सियासी तारीख में भी कोई मिसाल ऐसी नहीं मिलती कि हुकूमत यूरोप के मजहबी दीवानों की तरह अवाम को निशाने सितम बनाती हो। इसका एतराफ़ खुद मगरबी मौरखीन करते हैं कि मजहबी हुकूमत के सिलसिले में यूरोप का तजर्बा और आलम इस्लामी का तजर्बा एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ है। रॉबर्ट ब्रेफाल्ट लिखता है कि मशरिक मुराद है आलम इस्लाम में थियोक्रेसी कभी भी ढलती इस्तिबदाद का मौजब नहीं रही। हम यहाँ जुल्मत पसंदी, ख्यालात पर कदगन और इल्म पर पाबंदी की कोई ऐसी मिसाल नहीं पाते जिसके लिए मगरबी दुनिया यूनान और रोम समेत मशहूर है। दूसरे मज़ाहिब और तहजीबों में थियोक्रेसी में नाम तो खुदा का था, लेकिन चूंकि इनके पास जिंदगी की हमजहती मसाइल के लिए कोई वाज़ेह इल्हामी हिदायत मौजूद नहीं थी, इसलिए पादरियों और पुरोहितों ने खुदा के नाम पर अपनी राय पेश की और खुदा के कानून की बजाय अपना कानून चलाया जो इन तमाम कमजोरियों और खामियों से आलूदा था जिनसे इंसानी कानून खसूसी से जब एक तबके के मफाद का मुहाफिज भी हुआ करता। इसीलिए मजहबी तबके को तनकीद से बालातर करार दिया गया ताकि उसकी हर बात बेचूं चना तस्लीम कर ली जाए, खाहो कितनी ही गलत क्यों ना हो। इस्लाम का सियासी निज़ाम इस निज़ाम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ वाज़ेह इल्हामी हिदायत मौजूद है जो अपनी असली शक्ल में महफूज है और जिसमें एक शोशे का तगय्युर भी वाक़ नहीं हुआ है और नहीं किया जा सकता। उलिल अम्र से इख्तिलाफ की पूरी गुंजाइश है, बल्कि उन पर तनकीद और मुहासबा फर्ज किए गए हैं ताकि वो राह सवाब से न हटे। हर शख्स को अपनी दलील खुदा के हर कलाम से लाती है जो किसी का इजारा नहीं और जिस तक हर शख्स की रसाई है। जरूरत सिर्फ इल्म की है। ये चीज इस्लामी निज़ाम को थियोक्रेसी से बिल्कुल मुख्तलिफ कर देती है। थियोक्रेसी और इस्लाम के मिजाज में एक और भी बड़ा लतीफ लेकिन बेहद अहम फर्क है। वो ये है कि थियोक्रेसी का एक बुनियादी तस्वुर ये रहा है कि ये दुनिया एक बुरी चीज है, इसकी जिंदगी हमें गुनाह की पादाश में इख्तियार करनी पड़ती है, इसकी हैसियत एक दारुल अज़ाब की सी है और तमाम इंसानों को इस सजा को बर्दाश्त करना चाहिए। इस तस्वुर का लाजमी नतीजा ये हुआ कि रियासत की इस्लाह और दुरुस्ती और इसके मसालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करना या जिद्दोजहद करना एक गैर मतलूब शय बन जाते हैं और इंसान तस्लीम और रज़ा का रवैया इख्तियार करता है। इस्लाम का नुक्ता नजर बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंसान खुदा का खलीफा बनाया गया है, जिंदगी की नेमतें उसके लिए फराहम की गई हैं और रियासत का मकसद जिंदगी को नेकियों और अच्छाइयों से भरना है और एक फलाही मुआशरा कायम करना है। जरूरत सिर्फ इल्म की है। इसी तरह जो नफ्सियाती रवैया यहाँ पैदा होता है वो थियोक्रेसी की बिल्कुल जिद है। बस हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम का निज़ाम जो निज़ाम है वो थियोक्रेसी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारी ये बहस हमें इस नतीजे पर लाती है कि इस्लामी रियासत अपना एक मखसूस मिजाज रखती है और वो एक असूली, मकसदी और नजरियाती रियासत है। अब इस्लामी रियासत की जो दूसरी खसूसियत है वो है शुराई और जमहूरी रियासत। इस्लामी रियासत की दूसरी खसूसियत यह है कि ये एक शुराई और जमहूरी रियासत है। इसमें तमाम इंसान बराबर हैं और रंग, नस्ल, नसब किसी की बुनियाद पर किसी खास गिरोह को कोई तफव्वुक हासिल नहीं। वहदत आदम और इंसानी मसावत इसके बुनियादी उसूल है। क़यादत की जिम्मेदारी उन लोगों को हासिल होती है जो पूरी मिल्लत के मोतमिद अलैहिम, यानी जिन पर पूरी उम्मत एतमाद करती हो। अरबाब अमर तमाम उमूर सल्तनत में बुनियादी पॉलिसी बाहम मशवरे से तय करते हैं और निज़ाम हुकूमत को जमहूर की मर्जी के मुताबिक चलाते हैं। नीज़ तमाम शहरियों के बुनियादी हकूक और उनकी जिम्मेदारियां मुतय्यन हैं। हुकूमत खुदा और उसके रसूल की तरफ से उन हकूक की अदायगी की जिम्मेदार है और उनमें से कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकती। इस्लामी रियासत का मिजाज न अमरियत को गवारा कर सकता है और न मौरूसी शहनशाहियत को। इसका मिजाज खालिस जमहूरी और शुराई मिजाज है। इस्लामी जमहूरियत की पहली
بنیاد انسانی مساوات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، خدا نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ ایک دوسری سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو گروہ اور قبائل بنا دیا تاکہ تم آپس میں پہچانے جاؤ، مگر در حقیقت معزز تو تم میں وہی ہیں جو زیادہ پرہیزگار ہیں۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے اولاد آدم کو صاحب عزت بنایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے ہمارے اور ہر چیز کے رب، میں گواہی دیتا ہوں کہ سارے انسان بھائی بھائی ہیں۔ یہ احمد اور ابو داؤد میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ فتح مکہ کے بعد جو خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ تھا کہ خوب سن رکھو کہ فخر و ناز کا ہر سرمایہ، خون اور مال کا ہر دعویٰ آج میرے قدموں کے نیچے ہے۔ اے اہل قریش، اللہ نے تمہاری جاہلیت اور نخوت اور باپ دادا کی بزرگی کے ناز کو دور کرایا۔ اے لوگو، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ نسب کے لیے کوئی فخر نہیں ہے، عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فخر نہیں۔ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں اور حاکم اور محکوم، صاحب امر اور مامور میں اسلام کوئی تمیز نہیں کرتا۔ قانون سب کے لیے ایک ہی ہے۔ ایک بار ایک معزز خاتون کو چوری کی سزا میں قطعیت کی سزا دی جانے والی تھی۔ کچھ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی، آپ نے سفارش کو غصے سے رد کر دیا اور فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ ضرور کاٹ دیتا۔ یہ ہے وہ معیاری قانون اور معاشرتی مساوات جس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی جمہوریت کی دوسری بنیاد ارباب اختیار کا معتمد علیہ ہونا ہے، یعنی یہ کہ ریاست کی ذمہ داریاں ان کو سونپی جائیں جو اس کام کے اہل ہوں اور جن پر لوگوں کو اعتماد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے بہترین امام اور قائد وہ ہیں جن کو تم چاہتے ہو اور وہ تم کو چاہتے ہوں، اور تم ان کو دعائیں دیتے ہو اور وہ تم کو دعائیں دیتے ہیں، اور تم میں بدترین رہنما وہ ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور وہ تم کو ناپسند کرتے ہوں، اور وہ تم پر لعنت بھیجتے ہو اور تم ان پر لعنت بھیجتے ہو۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں بیان ہوئی ہے۔ ارباب امر کے معتمد علیہ ہونے پر مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر متفق ہیں اور ان کا انتخاب کیوں کر ہو، خصوصیت سے امیر یا خلیفہ کا، اس پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ شیعی نظریہ خلافت یہ ہے کہ خاندان نبوت کے سوا کوئی شخص خلافت کا اہل نہیں، اور امامت و خلافت اللہ کی طرف سے مخصوص ہوتی ہے، اس لیے انتخاب کا سوال نہیں۔ اور اسی طرح فرقہ زیدیہ انتخاب کے اصول کو مانتا ہے لیکن دائرہ استحقاق کو محدود کر دیتا ہے۔ خوارج کا خیال تھا کہ ہر پاک سیرت مسلمان خلافت کا اہل ہے، البتہ عام حالات میں خلیفہ کو معزول کرنا جائز نہیں۔ اور معتزلہ ہر فرد کو خلافت کا اہل سمجھتے تھے۔ اہل سنت عمومی خلافت کے قائل ہیں، البتہ خلیفہ کے لیے علم و اجتہاد، اخلاق فاضلہ، سیاسی تدبر، فنون حرب میں مہارت وغیرہ کی شرائط مقرر کرتے ہیں۔ طریقہ انتخاب پر اختلاف کے باوجود تمام مکاتب فکر کے سیاسی نظریات میں ارباب امر کا معتمد علیہ ہونا مشترک نظر آتا ہے۔ اسلامی جمہوریت کی تیسری بنیاد شورا ہے، یعنی مسلمانوں کا یہ معتمد علیہ افراد تمام امور سلطنت کو خدا اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق مسلمانوں کی مشورے کی روشنی میں طے کریں۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے معاملات میں مشورہ کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ شہادت دیتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے والا نہیں پایا۔ بخاری اور ترمذی میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ عام اولی الامر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے امور آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ خطیب بغدادی حضرت علی سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بعد کوئی معاملہ ایسا پیش آ جائے جس کے متعلق نہ قرآن میں کچھ اترا ہو اور نہ آپ سے کوئی بات سنی گئی ہو، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا میری امت میں سے عبادت گزار اور اطاعت شعار لوگوں کو جمع کرو اور اسے آپس کے مشورے کے لیے رکھ دو اور کسی ایک شخص کی رائے پر فیصلہ نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں اسلامی معاشرے کی صحیح حالت کا نقشہ اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ جب تمہارے حکام تم سے نیک اور صالح ہوں، تمہارے اہل ثروت تم میں فیاض ہوں اور تمہارے امور باہم مشورے سے طے ہوں۔ اسی لیے علماء قانون نے یہ کہا ہے کہ شورا اسلامی نظام کی روح اور اس کا ایک لازمی جزو ہے۔ 6 صدی ہجری کے مشہور عالم قانون عبدالحق بن غالب بن عطیہ لکھتے ہیں کہ شورا شریعت کے قوانین اور محکم احکام میں سے ایک حکم ہے۔ مشاورت کا یہ حکم ہر اہم معاملے اور اس کی ہر منزل کے لیے ہے۔ اس کی شکل کیا ہو، اس کا تعین ہر زمانے کے حالات کے مطابق کیا جائے گا، لیکن اس کی روح یہ ہے کہ مشورہ ان لوگوں سے کیا جائے جو اہل حل و عقد ہوں، فہم و بصیرت رکھتے ہوں اور لوگوں کے معتمد علیہ ہوں۔ مسلمانوں کے تمام اجتماعی کام مشورے سے طے ہوں اور کوئی شخص
ان میں اپنی منمانی نہ کرے۔ کوئی اجتماعی کام جتنے لوگوں سے متعلق ہو، مشورے میں ان سب کو یا ان کے نمائندوں کو شریک کیا جائے اور مشورہ آزادانہ، بے لاگ اور مخلصانہ ہو۔ اگر یہ چیزیں موجود ہوں تو شورا کا حق ادا ہو جاتا ہے، خواہ اس کی شکل کوئی بھی تجویز کی جائے۔ اسلامی جمہوریت کی آخری بنیاد شہریوں کے حقوق و فرائض کا تعین ہے، اور ان حقوق میں دور اندازی کا حق کسی کو نہیں ہے، اور ان حقوق میں در اندازی کا حق کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہ تمام حقوق خدا اور اس کے رسول کے عطا کردہ ہیں، اور کسی شرعی دلیل یا حق کے بغیر ان میں سے کسی پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اور یا ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اسلامی ریاست اپنے شہریوں کی دو قسمیں کرتی ہیں: مسلمان شہری اور غیر مسلمان شہری۔ غیر مسلم شہریوں کو تمام بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں، انہیں مکمل مذہبی اور ثقافتی آزادی حاصل ہے، البتہ انہیں یہ حق حاصل نہیں کہ وہ نظریاتی مملکت کی کلیدی مناصب پر فائز ہو سکیں، اور اسی کی مناسبت سے ان کی ذمہ داریاں بھی کم ہیں۔ اسلامی ریاست کے شہریوں کو یہ حقوق حاصل ہوں گے۔ پہلا حق تو ہے جان اور مال اور ناموس کی حفاظت، یعنی ریاست ضمانت دیتی ہے کہ اپنے شہریوں کے جان و مال اور ناموس پر نہ خود ہاتھ ڈالے گی اور نہ کسی اور کو ڈالنے دے گی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ وہ مسلم ہے جس کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، تو خبردار اللہ کے ساتھ اس کی دی ہوئی ضمانت میں غداری نہ کرو۔ اسی طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی ہر چیز مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی، اس کا مال بھی اور اس کی آبرو بھی۔ اسی طرح غیر مسلم شہریوں کے باب میں بھی اصول یہ ہے کہ جو کوئی ہمارا ذمہ ہو، اس کا خون ہمارے خون کی طرح ہے اور اس کی دیت ہمارے دیت کی طرح ہے، اور ان کا مال ہمارے مال کی طرح ہو جائے۔ اسی طرح تمام شہریوں کی ذاتی ملکیت کی ضمانت دی گئی ہے، اور بقول قاضی ابو یوسف اصول یہ ہے کہ امام یعنی حکومت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی ثابت شدہ قانونی حق کے بغیر کسی شخص کے قبضے سے اس کی کوئی شے نکالے۔ دوسرا حق ہے شخصی آزادی۔ ہر شخص کی انفرادی آزادی محفوظ ہوگی، اور اسے یہ ضمانت اس وقت تک حاصل رہے گی جب تک وہ اپنی آزادی کو دوسروں کی آزادی کے سلب کرنے یا جماعت کے کسی حقیقی مفاد کو نقصان پہنچانے یا خطرے میں ڈالنے کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے دوران ایک شخص نے اپنے ہمسایوں کے بارے میں پوچھا جو شبہ کی بنا پر گرفتار کر لیے گئے تھے۔ آپ نے 2 مرتبہ سوال سن کر سکوت فرمایا تاکہ اگر گرفتاری کی کوئی معقول وجہ ہو تو معلوم ہو جائے، اور جب کوئی چیز سامنے نہ آئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کے ہمسایوں کو رہا کر دو۔ اسلام کا یہ اصول ہے کہ اسلام میں کوئی شخص بغیر عدل کیے قید نہیں کیا جا سکتا۔ اور تیسرا جو حق ہے وہ رائے اور مسلک کی آزادی ہے۔ اسلام ہر شخص کو اپنی آزاد رائے رکھنے کی اجازت دیتا ہے، بشرطے کہ وہ اختلاف رائے کو خون ریزی اور فتنہ و فساد کا ذریعہ نہ بنا لے۔ اس کی بہترین مثال وہ رویہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے مقابلے میں اختیار فرمایا، جو ریاست کی وجود ہی کی نفی کرتے تھے۔ آپ نے ان کو یہ پیغام بھیجا کہ تم جہاں چاہو رہو، اور ہمارے اور تمہارے درمیان شرط یہ ہے کہ تم خون ریزی اور رہزنی نہ اختیار کرو اور ظلم سے باز رہو، اور اسلام ہرگز پسند نہیں کرتا کہ دین کے معاملے میں جبر اور اکراہ سے کام لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں۔ اسی طرح قانونی مساوات، یعنی تمام شہری خواہ امیر ہوں یا غریب، سیاہ ہوں یا سفید، صاحب امر ہوں یا مامور، قانون کی نگاہ میں برابر ہوں گے اور سب پر ایک ہی قانون لاگو ہوگا۔ اور معاشرتی مساوات، یعنی خون، رنگ، نسب، زبان، پیشہ، معاشی مقام وغیرہ کی بنا پر شہریوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا، سب برابر ہیں۔ عزت و شرف اگر ہے تو صرف علم اور تقوی کی بنیاد پر، بے لاگ اور بے معاوضہ انصاف، یعنی اسلامی ریاست میں ہر شہری کو ہر قسم کے ظلم اور زیادتی سے بچائے گی، اور حصول انصاف کا جو انتظام ہے وہ بلا کسی معاوضے کے کرے گی۔ اور اسی طرح فریاد، اعتراض اور تنقید کا حق، تمام شہریوں کو یہ حق حاصل ہوگا کہ پوری آزادی کے ساتھ اپنی بات ارباب اختیار تک پہنچائیں، اپنی مجبوریاں اور مسائل ان کو بتائیں، ان کی پالیسیوں پر اعتراض اور تنقید کر سکیں، ان کی بات سنیں اور انہیں اپنی بات سنائیں۔ اسی طرح اجتماع، تنظیم بندی اور نقل و حرکت کی آزادی، انہیں یہ حق بھی حاصل ہوگا کہ منظم اور مجتمع ہو کر کام کریں اور بلا روک ٹوک ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوں۔ ان حقوق کے مقابلے میں شہریوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہر صحیح بات کو قبول کریں اور اطاعت کریں۔ معروف میں عدم اطاعت کی روش اسلامی ریاست کے مزاج کے منافی ہے۔ اسی طرح ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ ریاست کی خیر خواہی کریں، یعنی دید و دانستہ ایسا کام نہ کریں جو ریاست کو نقصان پہنچانے والا ہو۔ تخریبی سرگرمیوں سے خود بھی کلی طور پر محتضر رہیں اور دوسروں کو بھی نہ کرنے دیں۔ نیز یہ بھی خیر خواہی ہی کا ایک پہلو ہے کہ امور ریاست پر نگاہ رکھیں اور حکومت یا اس کے کارکنان کو خدا کے راستے سے ہٹنے نہ دیں، اور اگر کوئی انحراف واقع ہو رہا ہو تو اس کو روکیں۔ ہاتھ اور زبان دونوں سے اسلامی ریاست کا شہریوں پر یہ بھی حق ہے کہ وہ اس سے تعاون کریں اور اس کی خاطر مال اور اگر ضرورت ہو تو خود جان کی قربانی پیش کریں۔ یہ 4 بنیادوں پر اسلام کا جمہوری نظام قائم ہے۔
ان 4 بنیادوں پر جو ہے وہ اسلام کا جمہوری نظام قائم ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسلام، اشتراکیت اور جمہوریت۔ اس بحث کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام اشتراکی آمریت اور مغربی طرز کی جمہوریت دونوں سے مختلف ہے۔ اشتراکیت مذہب کی نفی پر مبنی ہے اور اسلامی ریاست خدا کے قانون کی تابع اور اسے قائم کرنے والی ہے۔ اشتراکیت فرد کی مستقل اور جداگانہ شخصیت کو نہیں مانتی اور اسے طبقے میں ضم کر دیتی ہے اور ریاست کو ایک طبقے کا اعلی کار بنا دیتی ہے۔ اسلام ان میں سے کسی چیز کو بھی درست نہیں مانتا۔ وہ فرد کو بنیاد مانتا ہے اور اس کی شخصیت کو مستحکم کرنے اور نشو و ارتقاء دینے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ وہ طبقات کی نفی کرتا ہے اور تمام انسانوں کو مساوی قرار دیتا ہے۔ اشتراکیت کا نظام آمرانہ ہے جبکہ اسلام کا نظام شورائی ہے۔ اس میں تمام امور لوگوں کی مرضی کے مطابق طے ہوتے ہیں، ان پر اوپر سے تھوپے نہیں جاتے۔ اشتراکیت ریاست کے اختیارات کو غیر محدود کر دیتی ہے اور شخصی اور سیاسی آزادی کی کوئی حقیقی ضمانت نہیں دیتی۔ اسلام ریاست کے اختیارات کو ایک خاص دائرے میں محدود کر دیتا ہے اور معصیت میں اطاعت کو یا حقوق انسانی کے بلا حق شرعی ختم کیے جانے کے امکان کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ حکومت کو مسئول بناتا ہے اور اسے عوام کے مشورے کا پابند کرتا ہے، نیز شخصی اور سیاسی آزادی کی حقیقی ضمانت دیتا ہے۔ اسلامی ریاست ہمہ گیر تو ضرور ہے لیکن اشتراکیت کی طرح کلیت پسند نہیں ہے۔ ان وجوہات کی بنیاد پر اسلامی ریاست اشتراکی آمریت سے بالکل مختلف ہے۔ پھر اسلامی ریاست خود مغربی جمہوریت سے بھی مختلف ہے۔ اسلام کو جمہوریت کے اس پہلو سے تو قطعاً اختلاف نہیں ہے کہ امور سلطنت عوام کے مشورے سے ان کی مرضی کے مطابق اور ان کے اپنے نمائندوں کے ہاتھوں طے ہونے چاہیے، بلکہ وہ جمہوریت کے وکلا سے کچھ زیادہ بھی شدت کے ساتھ اس بات کو پیش کرتا ہے۔ نیز اسے جمہوریت کے اس پہلو سے بھی اختلاف نہیں ہے کہ بنیادی حقوق کی ضمانت ہونی چاہیے اور قانون کی حکمرانی کے اصول پر عمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح انسانیت نے بہت سے تجربات کی روشنی میں عوام کی مرضی کو جاننے اور ان کو مؤثر بنانے کے لیے جو نظام اور جو ڈھانچہ وضع کیا ہے اس سے استفادہ کرنے اور اپنے حالات کے مطابق اسے ڈھالنے پر بھی اسلام کو کچھ اعتراض نہیں۔ اسلام جن چیزوں میں مغربی جمہوریت سے اختلاف کرتا ہے وہ یہ ہے: پہلی، حاکمیت اعلیٰ کا اختیارات انسان کو نہیں، اللہ اور اس کے قانون کو حاصل ہے۔ انسان کی حیثیت خدا کے خلیفہ کی ہے اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ خدا کی ہدایت کے مطابق اپنے معاملات کو طے کرے۔ بنیادی قانون تو قرآن و سنت کا قانون ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اگر 100% افراد خدا کے قانون کو بدلنا چاہیں تو بھی انہیں اس کا اختیار نہیں۔ ہاں، اس قانون کے تحت معاملات کو طے کرنے کا حق ان کو حاصل ہے، یا جن امور میں یہ قانون خاموش ہے اس میں عوام اور ان کے نمائندوں کو حق ہے کہ اسلام کی روح اور عام تعلیمات کو سامنے رکھ کر قانون سازی کریں۔ نیز جن امور میں صرف اجمالی اور عمومی اور اصولی رہنمائی دی گئی ہے ان میں تفصیلات طے کریں۔ اس طرح جمہور کے قانون سازی کے متعلق اختیار کے مقابلے میں اسلام ان کے محدود اختیارات کا تصور پیش کرتا ہے، اور اس باب میں وہ مغربی جمہوریت سے مختلف ہے جہاں کوئی مستقل اور اعلیٰ تر قانون موجود نہیں۔ ہمارے پاس ایک مستقل ضابطۂ حیات ہے اور ہمیں اپنے معاملات اس کے مطابق ہی طے کرنے ہیں۔ دوسرا، جمہوریت میں ہر لحظہ مخالفت اور پارٹی بازی کی جو فضا قائم رہتی ہے، اسلام اسے بھی پسند نہیں کرتا، اور وہ جو طریقہ پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور تقویٰ کے معاملات میں تعاون کرو اور برائی اور گناہ کے امور میں ہرگز تعاون نہ کرو۔ وہ تمام گروہوں اور عناصر کے درمیان خیر خواہی اور تعاون کی فضا قائم کرنا چاہتا ہے، اور اس طرح وہ نظام خود جمہوریت سے بھی بہتر اور اعلیٰ تر ہے۔ اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ لوگ عہدوں کے حریص ہوں اور ان کے لیے اپنا سب کچھ لٹاتے پھریں۔ وہ چاہتا ہے کہ ذمہ داری کے مناصب ان لوگوں کو دیے جائیں جو ان کی شمع نہ رکھتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بخدا ہم کسی ایسے شخص کو اپنی حکومت کے کسی عہدے پر مقرر نہیں کرتے جس نے اس کی درخواست کی ہو یا جو اس کا حریص ہو۔ بخاری اور مسلم۔ اسی طرح ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارے نزدیک تم میں سب سے بڑا خائن وہ ہے جو خود اس حکومت کے کسی عہدے اور منصب کا طالب ہو۔ اس طرح اسلام ایک اخلاقی فضا بناتا ہے، نیز وہ عہدیداروں اور ارباب امر کے لیے اخلاقی صفات بھی تجویز کرتا ہے، جبکہ جمہوریت ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں کرتی۔ جمہوریت جغرافیائی قومیت کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے، جبکہ اسلامی ریاست ایک اصولی اور نظریاتی ریاست ہے اور اس کا پیغام عالمگیر ہے۔ اس بحث سے ہمارے سامنے اسلامی ریاست کی دوسری خصوصیت یعنی اس کا شورائی اور جمہوری کردار آ جاتا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ریاست اشتراکی سیاست اور مغربی طرز کی جمہوری ریاست سے کن باتوں میں مختلف ہے۔ تیسری جو خصوصیت ہے
وہ ہے فلاحی ریاست۔ اسلامی ریاست کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک فلاحی اور خادم خلق ریاست ہے۔ اسلام کی نگاہ میں حکومت کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ امن و امان قائم کرے اور ملک کی دفاع کی خدمات انجام دے، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں حقیقی اور نظری مساوات قائم کرے، ان تمام رکاوٹوں کو دور کرے جو سعی و جہد کی مساوات کی راہ میں حائل ہے، اور اپنے تمام شہریوں کی خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم بنیادی ضروریات کی فراہمی کی ضمانت دے۔ اگر اسلامی ریاست کی حدود میں کہیں بھی فقر و فاقہ، غربت و افلاس ہے، ظلم و جور ہے، تو اس کا کلا کما کرے اور اپنی تمام قوتیں ان انسانی مسائل کو حل کرنے کے لیے وقف کر دے۔ اسلامی ریاست کا محض ایک منفی تصور نہیں رکھتا۔ اسلام ریاست کا محض ایک منفی تصور نہیں رکھتا، اس کی قائم کردہ ریاست ایک مثبت ریاست ہے جو قیام انصاف اور ادائیگی حقوق کی ایجابی کام انجام دیتی ہے۔ معاشی زندگی کے بارے میں اسلام نے یہ اصولی ہدایت دی ہے کہ اسلامی معاشرہ اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ افلاس اور غربت کو مٹانے میں اس طرح سرگرم رہے جس طرح کفر کی ظلمتوں کو دور کرنے میں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فقر انسان کو کفر کی طرف لے جا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے کفر اور فقر دونوں سے محفوظ رکھ۔ اسلام ہر فرد میں معاشی جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور اسے دعوت دیتا ہے کہ اپنی محنت سے روزی حاصل کرے۔ محنت کی روزی اور پاک اور طیب کمائی پر قرآن و حدیث میں غیر معمولی زور دیا گیا ہے۔ اسلام نے انفرادی ملکیت کا حق دیا ہے اور انفرادی سعی و جہد کے دروازے سب کے لیے کھول دیے ہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے کا اہتمام بھی کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تصور بھی پیدا کیا ہے کہ یہ ملکیت ایک امانت کی طرح ہے جسے جائز اور صحیح راستوں پر صرف کرنے کا اختیار ہے۔ اگر انہیں غلط اور حرام طریقوں سے خرچ کیا جائے گا تو امانت میں خیانت ہوگی۔ فرد کا اختیار محدود ہے، غیر محدود نہیں۔ نیز ہر شخص کی دولت میں اس کے اپنے حق کے علاوہ اللہ اور اس کے بندوں کا حق بھی ہے۔ ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ریاست اور دوسرے انسانوں کے حقوق کو بھی ادا کرے، اور اپنے وسائل کو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے صرف کرے جو دولت کو جمع کرتے ہیں اور انسانی بہبود کے لیے اسے خرچ نہیں کرتے یا اس میں سے دوسروں کے حقوق نہیں نکالتے۔ ان کے لیے سخت ترین وعید آئی ہے۔ تمام مسلمانوں پر زکوٰۃ کی فرض کی گئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تؤخذ من اغنیاء، یعنی صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کی محتاجوں میں تقسیم کر دی جائے گی، پھر اسے محض ایک خیرات نہیں بلکہ حق قرار دیا گیا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے مدد مانگنے والے کے لیے اور رزق سے محروم رہ جانے والے کے لیے۔ یہ حق حکومت کو وصول کرنا ہے اور خدا کے بندوں یعنی حقداروں تک پہنچانا ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی ان کے مالوں سے صدقہ وصول کیجیے۔ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام افراد کی کفالت کا بندوبست کرے جو مجبور ہوں، اپاہج ہوں، ناچار ہوں یا رزق سے محروم کر دیے گئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مر جائے اور اس کے ذمہ قرض ہو، وہ اسے ادا کرنے کے قابل مال نہ چھوڑے تو اس کا ادا کرنا میرے یعنی اسلامی ریاست کے ذمہ ہے، اور جو مال چھوڑے تو وہ اس کے وارثوں کا حق ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرض چھوڑے یا اپنے ایسے پسماندگان چھوڑے جن کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو وہ میرے پاس آئے، میں اس کا سرپرست ہوں۔ اسی طرح بخاری و مسلم میں یہ حدیث ہے کہ جو مال چھوڑے وہ اس کے وارثوں کا حق ہے، اور جو ذمہ داریوں کا بار چھوڑ جائے گا تو وہ ہمارے یعنی حکومت کے ذمہ ہے۔ امام ابو یوسف کتاب الخراج میں ایک جلیل القدر صحابی کی زبان سے یہ اصول بیان فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے اس سے انصاف نہیں کیا اگر جوانی میں اس سے فائدہ اٹھایا اور بڑھاپے میں اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ حضرت خالد نے ہیرا کے غیر مسلمانوں سے جو معاہدہ کیا تھا اس میں یہ صراحت موجود تھا کہ جو شخص بوڑھا ہو جائے گا یا جو کسی آفت کا شکار ہوگا یا جو مفلس ہو جائے گا اسے جزیہ وصول کرنے کی بجائے مسلمانوں کے بیت المال سے اس کی اور اس کے کنبے کی کفالت کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن قیم ان تمام آیات اور احادیث اور آثار کی روشنی میں علماء کا یہ اصول بیان فرماتے ہیں کہ اور علماء نے کہا ہے کہ حکومت جس طرح اس شخص کی وارث ہوتی ہے جس نے کوئی وارث نہ چھوڑا ہو، اسی طرح وہ اس کا قرض ادا کرنے کے بھی ذمہ دار ہے جبکہ وہ قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی شے چھوڑے بغیر مر جائے۔ نیز وہ اس کی زندگی میں اس کی کفالت کے لیے بھی ذمہ دار ہوگی جبکہ وہ اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ علامہ ابن حزم یہ اصول بیان فرماتے ہیں کہ اور ہر بستی کے ارباب دولت کا فرض ہے کہ وہ فقراء اور غرباء کی معاشی زندگی کے کفیل ہوں، اور اگر مالف ہے یعنی بیت المال کی آمدنی سے ان غرباء کی معاشی کفالت پوری نہ ہوتی ہو تو سلطان یعنی امیر ان ارباب دولت کو اس کی کفالت کے لیے مجبور کر سکتا ہے، اور ان کی زندگی کے اسباب کے لیے کم از کم یہ انتظام ضروری ہے کہ ان کی ضروری حاجات کی
مطالبات جیسے روٹی مہیا ہو، پہننے کے لیے گرمی اور سردی دونوں لحاظ سے لباس فراہم ہو، اور رہنے کے لیے ایک ایسا مکان ہو جو ان کے لیے بارش، گرمی، دھوپ اور سیلاب جیسے حوادث سے محفوظ رکھ سکے۔ اسلامی ریاست کی یہ حیثیت محض نظری دلائل ہی سے ثابت نہیں ہے، بلکہ قرن اول سے مسلمانوں نے اس نظام کو منوعاً قائم کیا تھا اور دنیا کی پہلی فلاحی اور خادم خلق ریاست بنائی تھی۔ مشہور مورخ مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ اس بات کا سخت اہتمام کیا کہ ممالک محروسہ میں کوئی شخص فقر و فاقہ میں مبتلا نہ ہونے پائے۔ یہ حکم عام تھا اور اس کی ہمیشہ تعمیل ہوتی تھی کہ ملک میں جس قدر اپاہج، اذکار رفتہ، مفلوج وغیرہ ہوں، سب کی تنخواہیں بیت المال سے مقرر کر دی جائیں۔ لاکھوں سے متجاوز آدمی فوجی دفتر میں داخل تھے، جن کو گھر بیٹھے خوراک ملتی تھی۔ ایک آدمی کو مہینے بھر کی خوراک کے لیے 2 جریب آٹا کافی ہوتا تھا۔ اس کے لیے ہر شخص کے لیے اسی قدر آٹا مقرر تھا۔ غرباء و مساکین کے لیے بلا تخصیص مذہب حکم تھا کہ بیت المال سے ان کی روزینے مقرر کر دیے جائیں۔ یہ نظام اپنے معیاری شکل میں مسلمانوں نے قائم کیا تھا، اور یہ چیز اسلامی ریاست کی تیسری خصوصیت کو متعین کر دیتی ہے۔ یہاں بھی اسلامی ریاست دنیا کی دوسری ریاستوں سے بڑی مختلف ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام عوام کی کفالت کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا۔ اس کا اصول یہ ہے کہ جو بڑھ کر خود اٹھا لے، ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ معاشی دوڑ میں جو پیچھے رہ جائے اس کے لیے کوئی سہارا نہیں۔ کشمکش حیات میں اس کے لیے مٹ جانا ہی مقدر ہے۔ سعی و جہد اور مواقع کی مساوات بھی اس نظام میں معدوم ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امیر کے امیر تر ہونے کے امکانات تو ہر طرف موجود ہیں، لیکن غریب کے لیے غربت کے چکر سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اس نظام میں ظلم اور انقطاع کے نت نئے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، اور غیر منصوبہ بند معاشی دوڑ پوری سوسائٹی کو عدم استحکام اور افراط و تفرید کے چکر میں گرفتار کر دیتی ہے۔ اسلامی ریاست ایک منصفانہ معاشی اصول پر عمل کرتی ہے، اور وہ سب کو مساوی مواقع دینے کے ساتھ ساتھ ایک ہمگیر پیمانہ برگ کو تھامنے کا کام بھی انجام دیتی ہے۔ یہ فلاحی ریاست اشتراکیت سے بھی مختلف ہے، اس لیے کہ یہ کفالت کی ضمانت تو دیتی ہے، لیکن آزادی اور انفرادیت کی قیمت وصول کر کے نہیں۔ کلی قومی ملکیت اسلام کے مزاج کے منافی ہے۔ وہ مالکانہ حقوق اور آزادی جہد دینے کے بعد توازن اور انصاف قائم کرتی ہے۔ نیز جدید طرز کی ایک مخلوط اور فلاحی ریاست سے بھی یہ مطلب ہے کہ اس میں سماجی خدمات اور بنیادی کفالت ایک حل کے طور پر کی جاتی ہے، محض سیاسی احتجاج کا منہ بند کرنے کے لیے نہیں۔ یہاں اس کا حصول مطالبات اور احتجاجات پر منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بنیادی اصول ہے جسے ہر قیمت پر اور ہر حال میں پورا کرنا ہوتا ہے۔ یہ سارا کام جبر اور رساکشی کے ساتھ نہیں، بلکہ دل، تعاون اور جذبہ عبادت کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں صرف معیار زندگی ہی کو بلند نہیں کیا جاتا، بلکہ معیار اخلاق کو بھی بلند کیا جاتا ہے۔ یہ ایک انقلابی تصور ہے جو موجودہ دور کے تمام معاشی تصورات سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور بہتر ہے، اور اخلاقی اور دنیاوی دونوں حیثیتوں سے بہت اونچا ہے۔ معلم اور داعی ریاست۔ اسلامی ریاست کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے سپرد محض معاشی کفالت کی ذمہ داریاں ہی نہیں، بلکہ اخلاقی تعلیم اور تہذیب و تمدن کی ترویج بھی اس کے ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وہ ریاست جو آپ کی نیابت کرتی ہے، اپنے شہریوں کی بالخصوص اور تمام انسانوں کی بالعموم تعلیم و تربیت کا بندوبست بھی کرتی ہے، اور پوری دنیا کے لیے حق کی شاہد اور اسلام کی علمبردار کی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کی بجاوری کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کی۔ اس کام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ غزوہ بدر میں کفار کے جو قیدی گرفتار ہوئے، ان میں بعض تعلیم یافتہ قیدیوں کا فدیہ آپ نے یہ قرار دیا کہ مسلمانوں کے کچھ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ بعض لوگوں کے لیے آپ نے دوسری قوموں کی زبانیں سیکھنے کا اہتمام کیا تاکہ بین الاقوامی معاملات کے سلسلے میں وہ حکومت کو اپنی خدمات سے فائدہ پہنچا سکے۔ بالغ عوام میں تعلیم کو پھیلانے کے لیے آپ مختلف مقامات پر وقتاً فوقتاً تعلیمی اور تبلیغی وفود بھیجتے رہتے تھے۔ مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا تھا جسے صفا کہتے ہیں، اور جو اسلام کا پہلا مدرسہ بنا۔ یہاں سے تربیت دے کر لوگوں کو پورے عرب میں تعلیم کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ مدینہ سے باہر کے مسلمانوں کے لیے یہ قاعدہ تھا کہ ان میں سے ہر گروہ کے لوگ اپنے میں سے باصلاحیت افراد کو مدینہ بھیجتے، جہاں وہ تعلیم حاصل کرتے اور واپس جا کر اپنے اپنے علاقے میں تعلیم پھیلاتے۔ باہر سے جو وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ ان میں سے ذہین اور ذی صلاحیت لوگوں کو ان کی قوم کی تعلیم پر مقرر کرتے تھے۔ جن لوگوں کو سرکاری عہدوں پر مقرر فرماتے ان کو علم پھیلانے کی ہدایت دیتے۔ مثلاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزم کو
کو یمن کا گورنر بنایا تو سب سے پہلے ہدایت یہ دی کہ وہ حق پر قائم رہیں جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور لوگوں کو بھلائی کی خوشخبری اور بھلائی کا حکم دیں، اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اور ان میں اس کی سمجھ پیدا کریں، اور لوگوں کو ناپاکی کی حالت میں قرآن کو ہاتھ لگانے سے روکیں، اور لوگوں کی دلداری کریں یہاں تک کہ لوگ دین کا فہم پیدا کرنے کی طرف مائل ہو جائیں۔ تعلیم کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کو بڑھانے کے لیے سوسائٹی کے ہر شعبے میں شرف و اعزاز کا معیار علم کو قرار دیا، اور مسجد کی امامت سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ عہدیداروں تک کے تقرر میں جس چیز کو سب سے پہلے دیکھا جاتا تھا وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ پوری اسلامی قلمرو میں بے شمار افراد کو اس کام پر مقرر کر دیا گیا تھا کہ لوگوں میں پھیل جائیں اور ان کی تعلیم کا کام انجام دیں، اور یہ اسی تعلیم کا فیض تھا کہ ایک طرف دین کا علم شہر شہر، قریہ قریہ، محلہ محلہ اور گوشے گوشے میں پہنچ گیا، اور دوسری طرف اسلامی ریاست کو ہر موقع پر ایسی باصلاحیت اور سمجھدار کارکن میسر آتے گئے جو زندگی کے ہر شعبے کی قیادت کر سکے۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کو ہمیشہ غیر معمولی اہمیت دی گئی، اور حکومت اور اہل ثروت نے اس کی دل کھول کر سرپرستی کی۔ یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ تمام شہریوں کے لیے ضروری اور بنیادی تعلیم کا انتظام کرے۔ تعلیم کے نظام میں اولین اہمیت علوم دین کو دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام علوم کی ترویج کی گئی جو دفاع دین اور قیام حیات کے لیے ضروری ہیں۔ نیز فضول اور لغو مضامین سے اجتناب کی کوشش کی گئی۔ تعلیم ہر دور میں مفت رہی۔ مسلمانوں نے ایک دن کے لیے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کو بھی فیس کے ساتھ وابستہ نہیں کیا۔ علم اور اونچے سے اونچے درجے کے علم کے دروازے ہر شخص کے لیے بلا فیس کھلے رہے۔ تعلیم کے ساتھ کردار سازی اور اخلاقی تربیت ایک جزو لا ینف کی طرح موجود رہے۔ پھر یہ ریاست صرف اپنے شہریوں کی تعلیم کا بندوبست کر کے مطمئن نہیں ہو جاتی، بلکہ پوری دنیا کے سامنے اسلام کی دعوت کو اپنے قول و عمل اور مثال سے پیش کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی اصلاح کے لیے میدان میں لائی گئی ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور امت کا یہ فرض مقرر کیا گیا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم کو ایسی امت بننی چاہیے جو بھلائی کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور اس امت کے ذمہ شہادت حق کا وہی فریضہ عائد ہوا ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد تھا، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد ہو اور تم تمام انسانوں کے سامنے حق کے گواہ بنو۔ یہ بحث اسلامی ریاست کی ایک اور بنیادی خصوصیت پر روشنی ڈالتی ہے۔ یہ ریاست ایک معلم کی طرح ہے، اسے اپنے تمام شہریوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست بھی کرنا ہے اور دنیا کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش بھی کرنا ہے۔ اس طرح یہ ریاست ایک طرف لوگوں کے معیار علم و اخلاق کو بلند کرتی ہے اور دوسری طرف ایک عالمگیر پیغام کی دائی ہے۔ یہ قومیت کے کسی تنگ نقطہ نظر سے وابستہ نہیں، اس کی دعوت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اس پہلو سے یہ ریاست بالکل منفرد ہے۔ اسلامی ریاست کی بنیادی خصوصیات کے اس مطالعے کے بعد مختصراً اسلام کے تصور قومیت پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اب ہم اس کے تصور قومیت دیکھتے ہیں۔ اسلامی تصور قومیت کیا ہے؟ مدنی اور اجتماعی زندگی کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ انسانوں کے درمیان اشتراک اور تعاون ہو۔ قوم سے مراد انسانوں کا وہ گروہ ہے جس میں اجتماعی وحدت پائی جاتی ہے اور جو ساتھ رہنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ اشتراک اور اتحاد کے اس احساس کا نام قومیت ہے۔ یہ احساس ایک ایسی عصبیت پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں اپنے قوم کے افراد سے محبت اور ان افراد سے غیریت پیدا ہوتی ہے جو اس دائرے سے باہر ہوں۔ اس طرح قومی مفاد کا جذبہ رونما ہوتا ہے جو اگر تیز تر ہو جائے تو انسان سے کہلوا دیتا ہے کہ میری قوم خواہ حق پر ہو یا ناحق پر۔ اس وحدت و اشتراک کو پیدا کرنے والے عوامل بہت سے رہے ہیں، ان میں سے اہم یہ ہیں: نسل، یعنی ایک خاص نسل سے وابستہ ہونا، یہ نسلیت کو پیدا کرتا ہے۔ دور جدید میں صہیونیت اور نازیزم اس کی مثالیں ہیں۔ اسی طرح رنگ، یعنی ایک خاص رنگ کے لوگ اپنے کو ایک قوم سمجھیں اور دوسرے رنگ کے لوگوں کو اپنی قوم میں شامل نہ ہونے دیں۔ افریقہ کا نسلی امتیاز اس تصور پر مبنی ہے۔ یہی صورت امریکہ میں بھی ہے، خصوصیت سے جنوبی ریاستوں میں۔ زبان فکری وحدت پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے اور قومیت کی تشکیل میں ایک اہم قوت بن جاتی ہے۔ عرب قومیت کی بنیاد زبان ہی پر ہے۔ معاشی اغراض اور نظام حکومت، ایک ہی معاشی نظام یا ایک ہی سلطنت سے وابستگی بھی قومیت کا جذبہ پیدا کرنے والے عوامل رہے ہیں۔ وطن، یعنی ایک خاص خطے زمین پر آباد ہونا، یہ وطنیت ہے اور اس وقت سب سے زیادہ چلن اسی کا ہے، یعنی نیشن اسٹیٹ۔
یہ وہ بنیادی عوامل ہیں جو انسانی تاریخ میں آج تک قومیت کی تشکیل کرتے رہے ہیں۔ اسلام کا نقطہ نظر اس باب میں یہ ہے کہ ان میں کسی ایک کو بھی کلی طور پر قومیت کی بنیاد قرار نہیں دیا جا سکتا، اور یہ سب مل کر بھی انسان کی حقیقی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے۔ نسل، رنگ، زبان یا وطن کو قومیت کی اساس بنانا غیر عقلی اور غیر فطری ہے۔ محض کسی نسل سے وابستہ ہونا انسانی اتحاد کے لیے کافی نہیں۔ خون کے رشتے کی ایک اہمیت ہے، لیکن چند نسلوں کے بعد یہ رشتہ کمزور اور غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ پھر کون اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ کسی خاص گروہ کی رگوں میں خاص اس نسل کا خون گردش کر رہا ہے اور کوئی دوسرا میل اس میں نہیں ہوا؟ پھر اگر نسل ہی کو لینا ہے تو اس حقیقت کو کہیں نہ ملحوظ رکھا جائے گا کہ تمام نسل انسانی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ اسلام رشتے رحم کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا، قطع رحم کو منع کرتا ہے اور خاندان اور کنبے کے حقوق متعین کرتا ہے، لیکن قومیت اور سیاسی مرکزیت کے لیے اسے ایک بنیادی عامل تسلیم نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا دین و عقیدہ کے اختلاف کی وجہ سے اس قومیت کا جزو نہ بن سکے جس کی دعوت انبیاء علیہ السلام دیتے رہے۔ رنگ کی بنیاد پر تفریق ایک سراسر غیر عقلی، غیر فطری اور غیر منصفانہ فعل ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، اور فرمایا کہ اگر ایک حبشی غلام بھی تم پر حاکم مقرر کیا جائے تو اس کی اطاعت کرو۔ زبان و ادب قومی یکجہتی کو مضبوط کرنے میں بڑا حصہ ادا کرتے ہیں، لیکن یہ بھی قومیت کی بنیاد نہیں بن سکتے۔ زبان کے اشتراک سے زیادہ ضروری جزو افکار، نظریات، عقائد اور جذبات کا اشتراک ہے، جن کے اظہار کا ایک ذریعہ زبان ہے۔ اور اسی طرح عربی زبان کا سب سے بڑا شاعر جو مواز القیس عربی زبان کا سب سے بڑا شاعر تھا، لیکن جن نظریات کی اس نے تبلیغ کی وہ غلط اور باطل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اشعر الشعراء وہ یعنی یہ تمام شاعروں کا امام اور ان کو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلام کی نگاہ میں اصل چیز صحت فکر اور پاکیزگی بیان ہے، محض ایک خاص زبان اور ادب کی پوجا نہیں۔ یہی حال معاشی اغراض اور سیاسی قسمت کے اشتراک کا ہے۔ یہ اپنا کوئی مستقل اور پائیدار وجود نہیں رکھتی اور ایک پائیدار اتحاد کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ آخری چیز وطن کا اشتراک ہے، اور پہلا جو شبہ ہے وہ وطن ہے۔ محبت ایک فطری جذبہ ہے، لیکن سوچنے کی چیز یہ ہے کہ کیا محض وطن انسانی معاشرے میں قومیت کی بنیاد بن سکتا ہے؟ وطن کی اصل یہ ہے کہ ایک شخص ایک خاص علاقے میں پیدا ہوا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو جس زمین پر ایک شخص پیدا ہوتا ہے وہ 1 یا 2 مربع گز سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اگر 1 یا 2 مربع گز کو وسیع کر کے خاص ملک کی حدود تک لایا جا سکتا ہے تو آخر پوری دنیا تک اس کو وسیع کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ وطن سے ایک حد تک لگاؤ فطری ہے اور اسلام اس کو نہیں مٹاتا، لیکن زندگی کی بنیادی وفاداری اور اتحاد کی اصل بنیاد وطن کی بجائے اصول اور نظریہ، مسلک اور دین کو قرار دیتا ہے، جس کی خاطر اگر ضرورت پیش آ جائے تو وطن سے ہجرت کو بھی ضروری سمجھتا ہے۔ اقبال نے بہت صحیح کہا ہے کہ ہجرت نبوی کے نتیجے میں اسلامی ریاست کا قیام وطنی قومیت کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ یہ تمام عوامل قومیت کے لیے کوئی عقلی اور اصولی بنیاد فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جس قسم کی قومیت کی تشکیل کرتے ہیں وہ غیر فطری ہے، اس میں تنگ نظری اور تعصب پایا جاتا ہے، اور انسانوں کے معاملات پر خاص انسانی اور اصولی نقطہ نظر سے حق و باطل کے اصولوں کی روشنی میں غور ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ دراصل انسانوں کو جوڑنے کی بجائے بانٹتی اور ان کی وحدت کو پارا پارا کر دیتی ہیں۔ اسی طرح نسلی عصبیتوں کو جنم دیتی ہیں اور انسانیت کو تباہیوں کی طرف دھکیلتی ہیں۔ اسلام اس کے مقابلے میں ایک انقلابی پیغام دیتا ہے، وہ تمام انسانوں کو برابر سمجھتا ہے اور اپنی قومیت کی بنیاد خود اسلام پر رکھتا ہے، جو ایک عالمگیر نظریہ ہے۔ ہر وہ شخص جو اس دین کو قبول کرے ملت اسلامیہ کا جزو بن جاتا ہے، اور جو اس کا باغی ہو وہ ملت کفر میں چلا جاتا ہے۔ اقبال نے صحیح کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اسلام نے رنگ، نسل، وطن، زبان، معیشت و سیاست کی غیر عقلی تفریقوں کو اٹھا دیا اور خالص عقلی بنیادوں پر ایک نئی قومیت کی تعمیر کی۔ اس قومیت کی بنا بھی امتیاز پر تھی، مگر مادی اور عرضی امتیاز پر نہیں بلکہ روحانی اور جوہری امتیاز پر۔ اس نے انسان کے سامنے ایک فطری صداقت پیش کی جس کا نام اسلام ہے۔ اس نے خدا کی بندگی، اطاعت، نفس کی پاکیزگی و طہارت، عمل کی نیکی اور پرہیزگاری کی طرف ساری نوع انسانی کو دعوت دی، پھر کہہ دیا کہ جو اس دعوت کو قبول کرے وہ ایک قوم سے ہے اور جو اس کو رد کر دے وہ دوسری قوم سے ہے۔ ان دونوں قوموں کے درمیان بنائے امتیاز نسل اور نسب نہیں، اعتقاد اور عمل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک باپ کے 2 بیٹے ہوں، اسلام اور کفر کی تفریق میں جدا جدا ہو جائیں، اور 2 بالکل اجنبی آدمی اسلام میں متحد ہونے کی وجہ سے ایک قومیت میں مشترک ہو جائیں۔ وطن کا اختلاف بھی ان دونوں آدمیوں کے درمیان وجہ امتیاز نہیں ہے، یہاں امتیاز حق اور باطل کی بنیاد پر ہے، جس کا کوئی وطن نہیں۔ ممکن ہے کہ ایک شہر، ایک محلہ، ایک گھر کے 2 آدمیوں کی قومیت اسلام اور کفر
کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہو جائیں اور ایک حبشی رشتہ اسلام میں مشترک ہونے کی وجہ سے ایک مراکشی کا قومی بھائی بن جائے۔ رنگ کا اختلاف بھی یہاں قومی تفریق کا سبب نہیں ہے، یہاں اعتبار چہرے کے رنگ کا نہیں اللہ کے رنگ کا ہے، اور وہی بہترین رنگ ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اسلام کے اعتبار سے ایک گورے اور ایک کالے کی ایک قوم ہو، اور کفر کے اعتبار سے دو گوروں کی دو الگ الگ قومیں ہوں۔ زبان کا امتیاز بھی اسلام اور کفر میں وجہ اختلاف نہیں ہے، یہاں منہ کی زبان نہیں محض دل کی زبان کا اعتبار ہے جو ساری دنیا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اس کے اعتبار سے عربی اور افریقی کی ایک زبان ہو سکتی ہے اور دو عربوں کی زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ معاشی اور سیاسی نظریوں کا اختلاف بھی اسلام اور کفر کے اختلاف میں سے نہیں ہے، یہاں جھگڑا دولت زر کا نہیں دولت ایمان کا ہے، انسانی سلطنت کا نہیں خدا کی بادشاہت کا ہے۔ جو لوگ حکومت الہی کے وفادار ہیں اور جو خدا کے ہاتھ پر اپنی جانیں فروخت کر چکے ہیں وہ سب ایک قوم ہے، خواہ کہیں رہتے ہیں، اور جو خدا کی حکومت کے باغی ہیں وہ ایک دوسری قوم ہے، خواہ کسی سلطنت کے رعایا ہوں۔ اسی طرح اسلام نے قومیت کا جو دائرہ کھینچا ہے وہ کوئی حسی اور مادی دائرہ نہیں ہے بلکہ ایک خالص عقلی دائرہ ہے۔ اس دائرہ کا محیط ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی کلمے پر دوستی بھی ہے اور دشمنی بھی، اسی کا افراد جمع کرتا ہے اور اسی کا انکار جدا کر دیتا ہے۔ اس بحث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کے سیاسی نظام میں ملت اسلامیہ کی وحدت ایک بنیادی اصول ہے، اور اگر حالات کی مجبوری کی وجہ سے ملت بہت سے ممالک میں بٹی ہوئی ہو تب بھی ہر ملک کو خالص وطنی قومیت کے مقابلے میں اسلام کی نظریاتی قومیت کو بنیاد بنانا چاہیے اور آہستہ آہستہ اتحاد اسلامی یا مسلمانوں کی دولت مشترکہ کو قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح یہ ممکن ہے کہ بہت سی ریاستیں اسلام کی بنیاد پر قائم ہوں اور اپنے اپنے دائرے میں اس انقلابی دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ دور حاضر میں پاکستان کا وجود اسلامی قومیت کا مظہر ہے کہ ملک خاص نظریاتی بنیادوں پر قائم ہوا اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کے قیام کے لیے جدوجہد کی۔ یہ نہ ایک جغرافیائی وحدت ہے، نہ اس میں ایک زبان ہے، نہ اس کے رہنے والوں کی نسل ایک ہے، اور نہ ان کا رنگ ایک سا ہے۔ جس چیز نے ان کو جوڑ کر ایک وحدت بنا دیا ہے وہ ان کا دین اور ایمان اور ان کا نظریہ حیات ہے جسے غالب کرنے کے لیے انہوں نے یہ ملک قائم کیا ہے، اور یہ ملک ہمارے لیے مایوسی مقدس اس لیے ہے کہ یہ اسلامی نظریے کا علم بردار ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ ایک اہم سوال پر بحث کی مزید ضرورت ہے، یعنی وہ ملک جو اسلامی نظریے کو لے کر اٹھے اس کی خارجہ پالیسی کے اصول کیا ہوں۔ ملت اور ریاست کے تعلقات دوسرے ممالک اور اقوام سے کن بنیادوں پر استوار ہوں، ان میں ہم ان اصولوں کی مختصر تشریح دیکھیں گے۔ پہلا، اس سلسلے میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ملت اسلامیہ اور اسلامی ریاست کی حیثیت پوری دنیا کے سامنے خدا کی شریعت کے علم بردار اور اس کے پیغام کی دائی کی ہے۔ قرآن اس کو امت وسط کہتا ہے اور اس کے منصب کو شہادت حق سے تعبیر کرتا ہے، یعنی یہ وہ امت ہے جو خدا کی طرف سے پوری انسانیت پر گواہ بنائی گئی ہے، جو اپنے قول و عمل اور پالیسی اور پروگرام کے ذریعے خدا کے دین کی شہادت دیتی ہے۔ اس لیے اسلام میں سیاست خارجہ کا پہلا اصول یہ قرار پاتا ہے کہ یہ اسلام کی مبلغ اور حق کی شہادت دینے والی ہے، اور یہ کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کر سکتی جو کسی طرح اس کی اس حیثیت کو مجروح کرنے والا ہو۔ دوسرا، وطن کی محبت اور اس کے مفاد کا تحفظ اس کی دوسری بنیاد ہے۔ وطن کی محبت سے مراد یہ ہے کہ ملک اور اس کے بسنے والوں کی حقیقی خیر خواہی، ان کے مفاد کا تحفظ، ان کے حقوق کے لیے جدوجہد اس کے اولین فرائض میں سے ہوں گے۔ اسلام وطن سے سچی محبت کو ایمان کے ثمرات میں سے سمجھتا ہے، لیکن یہاں اسلام کے نقطہ نظر میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں میرا ملک حق یا ناحق کے اصول کو صحیح نہیں سمجھتا، بلکہ وہ حق کی صورت میں ہر ممکن تعاون اور جدوجہد اور ناحق کی صورت میں مخالفت اور درست کرنے کی کوشش فرض کرتا ہے۔ مثلا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر ظالم ہو تو پھر اس کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اس کی مدد اس طرح کرو کہ اس کو ظلم سے روک دو۔ اسی اصول کو اسلام خود قومی پالیسی کے لیے بھی تجویز کرتا ہے۔ تیسرا، اسلام کی سیاست خارجہ کا یہ بھی ایک اہم پہلو ہے کہ وہ پوری امت مسلمہ کی وحدت کا داعی ہے اور ریاست کو ایسی تدبیر اختیار کرنے کا مشورہ دیتا ہے جو تمام مسلمانوں کو جوڑنے والی ہو اور ان میں تعاون اور بھائی چارہ قائم کرنے والی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی بہت سی ریاستیں ہوں، لیکن ان کو اپنی ایسی دولت مشترکہ بنانی چاہیے جو ہر حیثیت سے ان کو ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور دیکھو یہ تمہاری امت فی الحقیقت ایک ہی امت ہے اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تقوی اختیار کرو۔ اسی طرح فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور
टुकड़े टुकड़े ना हो जाओ। फिर इसका तकाजा सिर्फ यही नहीं है कि मुसलमानों में आम ताउन हो, बल्कि सियासत खारिजा का एक खास मकसद पूरे आलम इस्लाम की सियासी आज़ादी है। मुसलमान आज़ाद रहने और सिर्फ अल्लाह की गुलामी के लिए पैदा हुआ है, और अगर दुनिया के सीने पर एक मुसलमान भी गैरुल्लाह की गुलामी में गिरफ्तार है तो सारे मुसलमानों का ये फर्ज है कि उसको तागूती निज़ाम से आज़ाद कराएं। इस्लामी फिक्र का एक मसला है कि अगर एक मुसलमान औरत मशरिक में कैद हो तो अहले मगरिब पर फर्ज है कि उसको फिदिया देकर छुड़ाएं, खा इस सिलसिले में तमाम मुसलमानों का माल ही क्यों ना देना पड़े। जाहिर है कि अगर एक औरत को गुलामी और कैद से छुड़ाने के लिए मसला है तो पूरे इस्लामी ममालिक को अगयार की गुलामी और मशरिक और मगरिब के इस्तेमारों से आज़ाद कराने के लिए हमारा मसलक क्या हो सकता है। चौथा, इस्लाम फितना और फसाद को ख़त्म करने और अमन और अमान कायम करने के लिए आया है, और इसकी खारजा पॉलिसी का मकसद अमन आलम का क़याम होगा। कुरान इंसानी खून के बहाने को गुनाह अजीम करार देता है, इल्ला ये कि हक के साथ हो। मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जिसने सिवाय इसके कि कसास लेना हो या मुल्क में फसाद फैलाने वालों को सजा देनी हो किसी इंसान को कत्ल किया तो उसने गोया तमाम इंसानों का खून किया, और जिस किसी ने किसी की जान बचाई तो गोया इसने तमाम इंसानों को जिंदगी दे दी। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, और देखो ऐसा ना हो कि एक गिरोह की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा कर दे कि वो तुम इंसाफ से हट जाओ। इससे मालूम होता है कि इस्लाम का मकसद अमन कायम करना और इंसानी जिंदगी को सुकून की दौलत से माला माल करना है। लेकिन इस्लाम ने सिर्फ इतनी बात कहकर मामले को खत्म नहीं कर दिया है, वरना इसमें और दूसरे निजामों में कोई फर्क नहीं रहता। इस्लाम ने इन असबाब को दूर करने की भी कोशिश की है जो अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए कहा गया है कि तागूत की कुव्वत को खत्म करो और जमीन से फितने को बिल्कुल मिटा दो, तभी हकीकी अमन कायम हो सकता है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन वयकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह वयकून अद्दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहू फ़ला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन। और उनसे उस वक्त तक लड़ते रहो जब तक कि फितना और फसाद खत्म ना हो जाए और दीन अल्लाह के लिए आलमी ना हो जाए। अगर वो फसाद से बाज आ जाएं तो जालिमों के सिवा किसी पर ज्यादती नहीं करना चाहिए। इस तरह इस्लाम इन असबाब को भी दूर करता है जो अमन को तहबाला करने वाले हैं। इस्लाम जुग्राफियाई हदूद को इंसानियत को मुस्तकिल तौर पर बांटने वाली हदूद नहीं मानता। वो एक आलमी इंसानी बिरादरी कायम करना चाहता है जो एक कानून के ताबे और एक मरकज से वाबस्ता हो, और इसमें इंसानों को गिरोहों में तकसीम करने वाली चीज नस्ल, रंग, जुबान और वतनी हदूद ना हो, बल्कि पूरी इंसानियत एक खानदान बन जाए। और अगर किसी बुनियाद पर उनमें फर्क हो तो वो ईमान और तकवा है, और ये ऐसी चीजें हैं जो किसी कौम, रंग या नस्ल से वाबस्ता नहीं बल्कि पूरी इंसानियत उनके सिलसिले में बराबर है। हर शख्स उन्हें हासिल कर सकता है। हदीस में पूरी इंसानियत को अयालुल्लाह कहा गया है। सारी मखलूक अयालुल्लाह है, और अल्लाह सबसे ज्यादा मोहब्बत उससे करता है जो अल्लाह की मखलूक को सबसे ज्यादा महबूब रखता है। इस तरह पूरी आलमी इंसानी बरादरी की तंजीम का इस तरह इस्लाम जो है वो पूरी आलमी इंसानी बरादरी की तंजीम का मुदई है। अहद और पैमान की पाबंदी भी इस्लाम के बैनुल अक़वामी पॉलिसी का एक बड़ा असूल है, और इस्लाम इस पर सख्ती से अमल का हुक्म देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, ऐ ईमान वालो अपने मुआहिदे पूरे करो। सिर्फ इस सूरत में मुआहिदा तोड़ा जा सकता है जबकि दूसरा फरीक इसकी खिलाफ वर्जी करे। इस मौके पर मुआहिदे उसके मुंह पर दे मानने से जाहिर है कि एलानिया बेताल्लुकी का ऐलान हो जाएगा। अतिमु इलैहिम अहदहुम इला मुद्दतिहिम, बस उनसे उनका अहद उनके वादे तक पूरा करो। इसी तरह बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में इस्लाम बदला लेने को जायज करार देता है, लेकिन ये लाजिम कर देता है कि बदला उतना ही लिया जाए जितना हक है और जरा भी ज्यादती ना की जाए। नीज़ अगर दरगुजर और हुस्न सलूक का तरीका इख्तियार किया जाए तो ये खूब तर है। अल्लाह ताला ने फरमाया वजज़ाउ सय्यतिन सय्यतुम मिस्लुहा, बुराई का बदला तो बस उसके बराबर बुराई हो सकता है। इसी तरह फरमाया फमन यअतदा अलैकुम फअतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, बस जो तुम पर ज्यादती करे तो तुम भी उसके बराबर की ज्यादती करो। अपना ज्यादती करके अपना बदला ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। व इन आक़िबतुम फ़अक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिही वला इन सबरतुम फ़हुव खैरुल लिस्साबिरीन, और अगर मुखालिफों की सख्ती के जवाब में सख्ती करोगे तो चाहिए कि वैसी ही और उतनी ही करो जैसी तुम्हारे साथ की गई है, और अगर तुमने सब्र किया तो बिलाशुबा सब्र करने वालों के लिए सब्र ही बेहतर है। इन आयात की रोशनी में सियासत खारिजा का एक असूल यह भी वाज़ेह होता है कि इस्लामी हुकूमत को दूसरे ममालिक से बदला लेने की इजाजत है, लेकिन उसने सलूक की पॉलिसी बहर
صورتحال قابل ترجیح ہے۔ باقی کسی موقع پر کون سا رویہ اختیار کیا جائے، اس کا فیصلہ لامحالہ واقعات و حقائق کی روشنی میں ہی ہو سکتا ہے۔ اس بحث سے اسلام کے سیاسی نظام کو واضح ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا اپنا ایک سیاسی نظریہ ہے اور وہ ایک مخصوص مزاج کی ریاست کو قائم کرتا ہے جو دور حاضر کی اور سب ریاستوں سے مختلف اور ان سے بہت اعلیٰ اور بہتر ہے۔